हल से जो कि लिबरल ऑर्डर आपको पेश कर रहा है। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही? तो जब आप ये कहते हैं कि भाई वी वांट सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम, दैट मीन्स व्हाट एक्चुअली यू आर प्रिज्यूमिंग, वी वांट सोल्यूशन विच नॉट डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द existing status quo of a given society, and we are not going to sacrifice anything for the realization of that solution which you are providing us. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर कोई तुम्हें ऐसा सोल्यूशन दे जिसके नतीजे में खतरा हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए, जिसके नतीजे में खतरा हो कि तुम्हारी अय्याशी बंद हो जाए, जिसके नतीजे में खतरा हो कि तुम्हारे घर से एसी और ये मसले अय्याशियां सब खत्म हो जाए, कहोगे भाई ये तो नहीं चलेगा, ये हल नहीं चलेगा, ये कोई हल हुआ? ये कोई हल हुआ? तो हल जो है जिसको आपने कबूल कर रखा है, वो हल का प्रिजम्पशन जो है वो मैं आज हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। समझ में आई बात? खाली जाइए, इनको मैं खाली में छोड़ के आता हूँ। हाँ भैया, यहाँ तक जो लोगों की ये इसमें कोई इल्हाम अगर हो तो ये मतलब एंगल इशू मूवमेंट्स के हवाले से जो दुनिया भर में आज देखे ना, मतलब यानी ये अभी गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास हुआ स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पर मुजाहरा हो रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफ, स्विट्जरलैंड के लोग कर रहे थे। अगर ये मतलब क्यूबा में हुआ तो कहाँ पर मुजाहरा हुआ। अभी जैसे मतलब इराक के अंदर जंग थी तो उसके ऊपर अमेरिका में और बरतानिया में उसकी सालगिरह पर मुजाहरे हुए। तो लोग हमारे यहाँ जो स्कॉलर आते हैं टीवी पर वो कहेंगे देखेंगे वो वहाँ के अवाम भी है, वो अवेयरनेस उनके अंदर है, वो भी हमारे साथ है। हालांकि वो जो सिंगल इशू मूवमेंट है, जो यानी जो थीम है वो एक सिंगल इशू मूवमेंट इसलिए मतलब उठती है कि उसके अंदर आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इराक पर अमरीकी हमला या जारी रहा तो अमेरिका पर भी हमले का इम्कान बढ़ सकता है। लिहाजा अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने का तरीका ये कि अमेरिका दूसरे के फसलों में टांग न अड़ाए और वो वापस आ जाए। मतलब सिंगल इशू मूवमेंट जो है वो किसी खैर के लिए नहीं होती, मतलब यानी वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होती है। भाई अगर तुम जाके अमेरिका ये हम फेंकता रहेगा तालिबान पर, इराक पर, तो हो सकता है कोई पागल हमारे पर भी आकर फेंक दे, तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारे निज़ाम में जो है खतरा पैदा किया हो सकता है। तो वो सिंगल इशू मूवमेंट जो है चलती हैं। जैसे भी एक स्कॉलर थे वो कहने लगे कि साहब कि जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ और इराक पर हमला हुआ तो आलम इस्लाम में इतने मुजाहरे नहीं हुए जितने मुजाहरे अमेरिका में, बरतानिया में, बर्लिन में, ओस्लो में और नॉर्वे में हुए। तो जाहिर है वो तो मतलब अंदाजा कर रहे हैं ना, मतलब कि भाई अगर आप ये दूसरे को अमन से महरूम कर देंगे तो आप भी कभी न कभी अमन से महरूम हो सकते हैं। लिहाजा अगर अमन चाहते हो तो दूसरे को भी अमन के अंदर रहने दो। तो सिंगल इशू जो मूवमेंट है उसका एजेंडा असल में होता है सेल्फिश, जो मतलब एजेंडा होता है उसका खैर नहीं होता कोई मतलब, यानी किसी खैर के लिए, किसी हक के लिए, किसी सच के लिए, किसी सच्चाई के लिए, किसी सच्चाई की तलाश के लिए वो मूवमेंट नहीं होती, बल्कि वो अपने जो आपके अपने राइट्स हैं उसको रिजर्व करने के लिए, पेश करने के लिए वो मूवमेंट होती है। तो जितनी भी होती है ना इशू मूवमेंट के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है बोला, क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो कहते हैं साहब IMF और वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसियां उसकी वजह से जो है एशिया में गुर्बत जो है बढ़ रही है। वो गुर्बत बढ़ने की वजह से एशिया के लोग जो है वो उनका जो मतलब इमिग्रेशन हो रहा है, वहाँ पर जो है बरतानिया आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। आप इनको रोक देंगे तो वो भी आते रहेंगे, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से मतलब। लिहाजा इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे, वो उनको रोजगार वहीं पर मिल जाए, वो हमारे पास आएंगे मतलब। तो ये जो है सिंगल इशू जो मतलब मूवमेंट होती है दुनिया में, और अखबार में उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और जो इंटरनेशनल मीडिया है बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है, इसलिए करता है कि वो उनके इंटरेस्ट में है। लेकिन जो हमारे जो लोग जो कि फलसफे से और इंटरनेशनल हिस्ट्री से या कैपिटलिज्म से या मॉडर्न फिलॉसफी से वाकिफ नहीं है, वो इसको कहते हैं यार देखो कितने अच्छे लोग हैं, सब मुजाहरे कर रहे हैं। वो जो एडिफाई हो जाए तो समझते हैं कि खैर हर जगह है, बस ये बेचारा सदर खुद जो ये बदमाश आ गया अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी तरीके से इसको हटा दो, ये हट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि खुश की कोई है, कोई थोड़ी हैसियत, मतलब खुश तो एक अलामत है, मतलब
یعنی کچھ کوئی کیپٹلزم کی کوئی وہ تھوڑی ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوگا کوئی اور آ گیا, ریگن آ گیا, اس سے کیا فرق پڑے گا. اور ریگن جو ہے وہ امریکہ کا صدر تھا. ریگن کون تھا؟ جو ہے وہاں کا ہالی ووڈ کا اسٹار تھا, مطلب فلم اسٹار تھا نا. مطلب فلم اسٹار کیا مطلب پوری دنیا کو چلا سکتا ہے. فلم اسٹار تھا نا, مطلب یہ امریکی قوم اتنی ریشنل ہے کہ اس نے اپنے لیے جو ہے جو صدر منتخب کیا جو سب سے امپورٹینٹ ہے. مطلب کتنے ریشنل لوگ ہیں کہ ہالی ووڈ کے ایک سپر اسٹار کو انہوں نے اپنا صدر بنا دیا. تو کیا آپ کے خیال میں سپر اسٹار جو ہے دنیا کو چلا رہا ہوگا؟ مطلب یہ جو ہے یہ جو مطلب ٹی وی کے اسٹار ہیں اور یہ جو مطلب سلیمر بوائے اور سلیمر گرل ہے, یہ کہ چلائیں گی یہ مطلب دنیا کو چلانے والے تو کچھ اور ہے نا. وہ تو ٹھیک ہوتا ہے کہ عوام اس پہ خوش ہیں, اس کو بنا دو, عوام اس پہ تعلیم پہ بجاتے رہیں. یہ جو مطلب صدر خود جو ہے ان کا ایڈوائزر ہے, اس کا نام ہے فریض زکریا جو ہے, مطلب یہ نیوز ویک کا جو مطلب ایڈیٹر بھی ہے اور انڈیا کا مسئلے میں ایک کتاب ہے فیوچر آف ڈیموکریسی. اس میں اس نے لکھا ہے اس کے اپنے الفاظ ہیں, یعنی کہہ رہے کہ نیوز ویک کا مطلب ایڈیٹر ہونا سمجھنے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس کا جو تھنک ٹینک جو 8 آدمیوں میں سے ایک وہ ہے. مطلب اس نے لکھا ہے کہ امریکہ میں جو جمہوریت ہے تو عوام اور عوامی نمائندوں کے پاس صرف 5 to 10% جمہوریت میں حصہ ہے, اور باقی جو 90% جو جمہوریت میں حصہ ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا, ہابیز کا, کریشر گروپس کا ہے کہ جو ایسے کہتے ہیں کمپین چلاتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے ابھی جو اس وقت جو آئندہ امریکی صدر کی جو کمپین چل رہی ہے اس وقت جو ہے, تو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں ہیلری کلنٹن اور اوباما وغیرہ یہ وہ, اور جو 6-7 مطلب ان کی جو ہے مطلب جو انتخابی مہم کے جو مطلب ایکسپینڈیچر کتنے ہوں گے اندازن جو ہے, مطلب کتنے کروڑ ڈالر جو ہے ایک جو ہے اپنے لیے مطلب الیکشن کرتا ہے, اس کا کافی آفیشیل ہوتا ہے سلیکشن جو ہے 36 بلین ڈالر جو ہے ابھی صرف اس پر انیشیل ہے. مطلب اس میں پھر سارٹ آؤٹ ہوگا جو کون صدارت امیدوار بنے گا. ابھی صرف سارٹنگ کے لیے 36 بلین ڈالر ایکسپینڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے آگے. ہم تو سسٹم کے اندر ہی رہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہم جو آپ نے سنگل ایشو موومنٹ کی بات کی, تو کیا اس کنٹیکس میں ہماری جو مذہبی موومنٹس ہیں وہ بھی نہیں آ رہی؟ ہماری مذہبی موومنٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا موومنٹ ہوگی. تو پھر آپ کو سر وہ بات کوشچنیبل ہو جاتی ہے جس میں اچھا ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی تحریکیں موجود ہیں ان کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے, یا ان کو کہیں کہ اپنے ساتھ ملا کے چلنا. یہ سر دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں حق اور باطل کا علیحدہ فرق کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور مسلم میں نے بات کی کہ جیسے تعبد کے اوپر کو ایمانیات کا حصہ کہا گیا ہے, جہاں ایمان کا ذکر آیا اللہ کے ایمان کی بات کی, وہاں آپ نے یہ بھی کہا گا کہ آپ تعبد کا کفر بھی کریں. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جیسے آپ نے کہا کہ جتنے بھی مطلب باطل گروہ ہوں گے ان کا حق تو ہم قبول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کے باطل کو بھی ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے؟ دیکھو 2 بات. پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سسٹم کو سپورٹ کریں بائی امپلیکیشن, اور ایک سسٹم کو آپ سپورٹ کریں بائی انٹینشن. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت ساری جو ریلیجیس موومنٹ رہی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ریولیوشنری ہیں ان دی سینس کہ وہ سسٹم کو چیلنج کرتی ہیں, اور وہ دنیا جو بھی معاشرے میں بہتری ہے. اور یہ صرف ریلیجیس موومنٹ تک یہ محدود نہیں بلکہ بہت ساری ریولیوشنری موومنٹس ہیں جو نان ریلیجیس بھی ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم سسٹم میں جو اچھائی ہے نا جو بھی تھوڑی بہت ہماری وجہ سے, ہمارے پریشر کی وجہ سے ہم بھی اگر نہیں رہے تو پھر جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اتنا ایکسپلائٹ کرے انسانوں کو وہ جو ہے زندہ رہنا لوگوں کا مشکل ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم جب یہ کرتے ہیں تو سسٹم کے لیے ہم ایک تھریٹ پوز کرتے ہیں. میں دراصل اس سوال سے بھی بحث نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں, 1 پوائنٹ ایجنڈا موومنٹ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. میں صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم کسی گیون پرابلم کا حل مانگتے ہیں تو ہمارے پیچھے پرزمپشن کیا ہوتی ہے, اور وہ پرزمپشن وہی ہوتی ہے یا
इस सिस्टम ही की पैदावार होती है वो प्रिजम्पशन। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस एजुकेशनल मैकेनिज्म और जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जिस सोशल ऑर्डर से हम निकलते हैं वो हमें डिक्टेट सिर्फ प्रॉब्लम्स के हवाले से नहीं करता, बल्कि वो हमें ये भी डिक्टेट करता है कि किस किस्म के हल पे तुम्हारा जहन मुतमईन होगा। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा इत्मीनान जो है वो एक नेचुरल चीज है और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि किस किस्म के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में तुम्हारा माइंड, तुम्हारी सेल्फ, तुम्हारी सोसाइटी या तुम्हारा स्टेट मैकेनिज्म फंक्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि तुम ये समझते हो कि स्ट्रक्चर्स कोई रोल प्ले नहीं करते। इसका मतलब ये है कि तुम ये समझते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बीच में कंपैटिबिलिटी हो या इनकम्पैटिबिलिटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इत्मीनान नसीब हो जाएगा। जो 20वीं सदी के बाद की सोशियोलॉजी है उसमें बहुत सारी सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज हैं। उनमें एक बड़ी पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इन जो पढ़ाई जाती है उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरी। कॉन्फ्लिक्ट थियरी कहते हैं कि ये तो बाबा आदम के जमाने की बात है कि तुम एक ऐसा माशरा बनाने की कोशिश करो जिसमें सब लोग मुतमईन, खुश गवार, सब एक दूसरे से हंस खेल रहे हैं। जैसा arrahman.com वाले नहीं आ जाते किसी भी मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में रोड पे आते हैं, अच्छा भाई आप बताएं ये क्या होता है, दुआ क्या होती है, वो अपना बताते हैं दुआ ये होती है। उसके बाद अब लोग सब लोग खुश है ना भाई, सब लोग भाई भाई है ना, जी हाँ सब लोग भाई भाई, चले गले मिल लेते, अब गले मिले, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद घर से गए। तो इन्होंने क्या किया, गिले शिकवे भी खत्म कर दिए, कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म कर दिया, अच्छाई को भी प्रमोट कर दिया और जो है पाकिस्तान जिंदाबाद भी हो गया, सब ठीक करके घर से गए। तो ये जो अप्रोच थी कि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो प्रिज्यूम की जाती थी फंक्शनलिज्म के अंदर, या अब वो कॉन्फ्लिक्ट थियरी कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ही तो सोसाइटी को जिंदा रखता है और कॉन्फ्लिक्ट ही तो सोसाइटी को चलाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इट सेल्फ इज द कंडीशन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज नॉट द अबैंडनमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इट सेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंस जस्टिफाइज द प्रोग्रेस ऑफ द सिस्टम। Importance is not that conflict is there. The issue is how you are going to tackle the conflict. Whether you are using or instrumentalizing that conflict to maximize your capacity to accumulate capital, or you are using that conflict to refrain or to slow down the amount of capital maximization. That is the problem. बात समझा जी? कॉन्फ्लिक्ट का होना, कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी, अदम मौजूदगी मसला नहीं है। मसला ये कि तुम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के जो मेथड इस्तेमाल करते हो वो क्या है। बात समझा जी? तो मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ सिर्फ फंडामेंटल क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो हम सबके जहनों में क्लियर होना चाहिए। जब हम लोगों से हल मांगते हैं ना, हम अपने बड़ों से हल मांगते रहे और हमारे हमसे जो बड़े एज के ग्रुप में 40s में 50s में वो अपने बड़ों से, और जो बेचारे कब्रों पहुंच गए उनको गालियां बकते हैं, वो ये है कि हमें भाई एक ऐसा हाल चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में कोई असर ना पड़े। इसका मतलब तो सर ये होगा कि कोई ऐसी जमात होगी निकलेगी और वो तमाम की तमाम रिलीजियस थॉट को प्योरीफाई करेगी और प्योरीफाई करने के बाद वो अपनी जो स्ट्रैटेजी शुरू करेगी तो वही स्ट्रैटेजी कामयाब। नहीं, मैं ये नहीं कहता। देखो मैं अभी मैं कोई रिलीजियस पार्टी का कोई नाम लिया, कोई नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये मसला सिर्फ रिलीजियस पार्टी के साथ थोड़ी हुआ, लेफ्टिस्टों के साथ नहीं हुआ। क्या लेफ्टिस्ट जो हल रहे थे उनकी पिटाई शुरू हो गई, भाग गए सब छोड़ के, जैसे ही पिटाई सब भाग गए। दूसरा काम क्या किया, नेशनलिस्टों को ऊपर ले गया, नेशनलिस्टों को पिटवाते रहे, खूब नेशनलिस्ट पिटे, उसके बाद उनको भी छोड़ के भाग गए, सब लिबरल हो गए। सारे लेफ्टिस्ट जो थे लिबरल होके बैठ गए कि नहीं, मार की वजह से। हबीब जाले को पकड़ के बंद कर दिया 80s के अंदर ना, 80s में 79 में
پکڑ کے بند کر دیا ان کو ایک ایسے ڈبے میں جس میں وہ اٹھ نہیں سکتے تھے, بیٹھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا تم بڑی ریولیوشنری پوئٹری وغیرہ کرو, اس میں سیدھا کرتے ہیں. تو فورسز کے لوگوں نے ان کو بند کر دیا, ان کو بھی بند کر دیا, اپنا فراز کو, احمد فراز سے یہ بند کر دیا. دونوں کو ایک ایک ڈبے میں بند کر دیا. اور ڈبے بھی تھے لیکن ان 2 ڈبوں میں قریب قریب یہ دونوں تھے. تو وہ ایک دن بند رکھا. اس کے بعد وہ آیا آرمی کا بندہ, اس نے کہا بھائی آپ لوگ شاید لوگ کہاں ان چکر میں پڑ رہا, مار وار پڑے گی صحیح ہو جاؤ. آپ بولو ابھی میں کیا کروں, ڈبے میں ایک ڈبے میں آ گئی, پھر میں کیا کروں. اس نے کہا کچھ نہیں کرنا, آپ کہہ رہے میں نے لکھی نہیں ہے, ختم. بولے بند. کہا تو دوسرے ڈبے میں سے آواز آئی یہ میرے حصے میں ڈال دو. فراز نے کہا تھا کہ میں کیا کروں. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھی پوئٹری, میری لکھی بھی نہیں ہے. تو ابھی جائز نے کہا یار فراز کی پوئم بھی میرے کھاتے میں ڈال دو. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں مار کھانے کے والے ابھی جالب کی طرح کے. تو لیفٹسٹ میں جب مار پڑے سب بھاگ گئے چھوڑ کے. تو جب آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں سسٹم آپ کو انگیج کرتا ہے. آپ میں دم ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے آپ کا اسپیڈ ورک ہی نہیں ہوتا, لوگ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوتے, آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتا, لوگوں کو آپ نے کنوینس کیا ہوتا. ہمارے پاس جو حل ہوگا اس میں سب کو بہترین, سب کو لڈو پیڑے ملیں گے, گٹر بالکل صاف ہو جائیں گے, سب لوگ لائن میں کھڑے ہو کے ہر بہترین قسم کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی. یہی بتاتے ہیں نا لوگ بیچارے ایسے حل کے متقاضی ہوتے ہیں. جب تم حل دیتے ہو اس میں مار وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا, یہ کون سا حل ہے, یہ کون سا حل ہے, یہ تو کوئی حل نہیں ہوا, تو تم مروانے والا کام کرو, سب چھوڑ کے بھاگ جاتے. پرابلم یہ ہے کہ یہ کیوں ذہن قربانی دینے پہ تیار نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے. فریڈ ہیلیڈے کہتا ہے دا سسٹم کرپشن از بینگ ری انفورسڈ بائی اٹس کرپشن, اینڈ کرپشن از ویری گڈ بیکاز اٹ ابینڈنز دی پاسبلٹی آف کرپشن. ریولیوشن, اٹ ابینڈنز دی پاسبلٹی آف ریولیوشن. ریولیوشن کیوں نہیں آتا, اس لیے کہ لوگ بد کردار ہوتے ہیں. تمہارے ملک میں تو پتا ہے نا کہ بجلی کا بل بہت کم لوگ دیتے ہیں, جو شہروں میں رہتے ہیں وہ دیتے ہیں بل, اور بہت سارے لوگ بل نہیں دیتے ہیں. ٹھیک, تو گورنمنٹ کیا کرے, گورنمنٹ جو بل میں پیسے لگاتے تھے آپ کے بل بڑھ جاتا ہے بہت. جتنی بجلی تم نے جلائی اس سے زیادہ کے تمہیں پیسے دینے پڑتے ہیں. تو جب بہت زیادہ پیسے بڑھ جاتے ہیں تو تم شور کیوں نہیں مچاتے. تم شور اس لیے نہیں مچاتے کیونکہ تم کہتے ہو کوئی بات نہیں, میں کنڈا لگا لوں گا, میں تار لگا دوں گا اس کے اندر, میٹر کے اندر. تو اسٹیٹ کیا کرتی ہے, اور کوئی طریقہ لگاتی ہے کہ ایسا میٹر جس میں تم تار نہیں لگا سکو, تو کہتا میں اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر لوں گا. ہاں, تو آپ کیا کہتے ہو کہ یہ کرپشن جو ہو رہی ہے, اس کرپشن کا میں حساب برابر کر لوں گا. یہ مجھے ایکسٹرا پیسے ہیں کوئی بات نہیں, میں دودھ میں پانی ملا لوں گا. میں جو ہوں اچھا یہ ہو رہی ہے تو میں ایسا کروں گا, میں پڑھاؤں گا نہیں, میں کلاس میں پڑھاؤں گا ہی. یا یہ کہ مجھے جو ہے وہ نہیں ملتی تو میں ایسا کروں گا اسکول میں غلط پڑھا دوں گا, اور پھر وہ سب بچے ٹیوشن سینٹر میں آئیں گے, وہاں میں ٹیوشن سینٹر پہ. اور ٹیوشن سینٹر کے اندر جو بہترین ٹیچر ہیں ان سے بلا کے تم رات کو 2 بجے کہو گے یہ سر یہ پیپر میں آؤٹ کروا لیا, اس کو سالو کر دیں. تو بیچارہ وہ کہتا ہے 5,000 روپے لوں گا, تو جاؤں گا لیکن 5,000 روپے لوں گا. یہ بڑے انسٹیٹیوٹ نہیں کریں. تو یہ پورا کا پورا میکینزم ہوتا ہے. جب سب اس میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب کا پیٹ چل رہا ہے, سب کا پیٹ بھر رہا ہے, سب تو سے ٹھیک ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہاں اگر کوئی بدماشی دکھائے تو وہ اپنے امیڈیٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر لے گا, اپنے امیڈیٹ انٹرسٹ کو تم پروٹیکٹ کر لو گے. نہیں تو پھر تم کلیکٹیولی انجوائے کرو گے اس سسٹم کو. تو تم کہو گے اچھا پھر یہ تو بڑا فرسٹریشن ہو گئی, بڑی بدماشی کی پورے دن, تو اب ایسا کرتا ہوں فلم دیکھنے چلا جاتا. تو امیوزمنٹ پارک وغیرہ ہوں گے, جھولے وولے میں بیٹھ کے چکر وکر کھائے, گھوما مزہ آیا, فلم دے گی, کھانا کھائے, گھر آ کے. تو سسٹم سے مطمئن رہتا ہے. تو اس میں پرابلم کیا ہے, کیوں مرے جا رہے ہیں لوگ حل کے لیے, اور ایک ایسے حل کے لیے مرے جا رہے ہو جس سے کوئی زندگی میں کوئی اثر ہی نہ پڑے. اور اگر کوئی آدمی ایسا حل نہیں دے رہا تو اس کو گالیاں مت رہو, اس کو کنڈیم کر رہو, بد کردار ہو.
ہم سب بد کردار ہیں. تبھی تو اس لیے ہم نے جب کوئی حل دیکھا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ حل ول کچھ نہیں, چلو بھائی سب اپنے اپنے گھر جا کے سو جائیں, صبح سے اپنی پھر بدماشی ہم جاری رکھیں گے. پرابلم پہلی بات تو یہ ہے جسے بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم لوگوں سے سولوشن مانگتے ہیں تو واٹ آر دی پرزمپشنز behind the acceptance and rejection of the solution that has been prescribed. The solution that has been prescribed is already been presumed that there is no difference emerge in your life. No fundamental difference. No fundamental difference. اگر کوئی فنڈامنٹل ڈفرینس پیدا ہوگا تو آپ کہیں گے او ہو پھر کیا ہوگا, پھر یہ اسکول بچوں کی اسکول کی فیس پر یہ کیسا ہوگا, نوکری کیسے ہوگی, میری ماں بڈھی ماں کا علاج کیسے ہوگا, اور یہ کیسے میں حج پہ کیسے جاؤں گا. چلو جو چل رہا ہے چل رہا ہے, جو چل رہا ہے چل رہا ہے. تو پھر پرابلم یہ ہے کہ یہ حل تو ظاہر ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تمہیں نہیں دے سکتے. وہ بھی اگر لے آئیں گے او ہو اس میں تو بھائی بڑے بڑے پیغمبروں کے 2 ٹکڑے ہو گئے. معاشرہ جب جس چیز پہ جس حل کے اوپر مطمئن ہوتا ہے نا, یا معاشرے کے حل کی جو پرزمپشنز ہوتی ہیں اگر اس پہ وہ کمپیٹیبل ہو جائے تو اپنے ٹکڑے کروا دیتا ہے. جیسے مصدر عمیر کے 4 ٹکڑے ہو گئے, 4 ٹکڑے ہو گئے. جو شہزادہ سمجھا جاتا تھا, عرب کا لیجنڈ سمجھا جاتا تھا, اس کے 4 جو حمزہ جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں لائن آف ڈیزرٹ جسے کہتے تھے, وہ اس کے سینہ چیر کے دل کلیجی باہر نکال دی, جگر باہر نکال دیا اس کا, وہ اپنے ٹکڑے کروا دیتے. اور جب آپ کہتے ہیں نہیں میں تو مجھے کوئی میری مرضی کا حل چاہیے, اور ایک آدمی آپ کو خدا کی طرف سے آگے بتاتا ہے یہ ہے اس کا حل, تو کہتے ہیں میں تو نہیں مانوں گا, پیغمبر کے 2 ٹکڑے کر دو. یہ رول پلے کرتا ہے پرزمپشن. زکریا کے 2 ٹکڑے آرا چلا دیا, 2 ٹکڑے کر دیے پیغمبر کے. بتانے کا مطلب یہ کہ ہم جب آنسر مانگتے ہیں لوگوں سے تو بھائی آنسر کی ذمہ داری آپ کی ہے نا بھائی. سوال آپ نے اٹھایا تو جواب آپ دو نا, کسی نے ٹھیکہ لیا نا جواب دینے کا. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک سوال اٹھاتے ہیں, ایک پیرینل کوشچن, اس کے جواب کے لیے وہ جب بیچارہ اپنی جو بھی نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے ذاتی سمجھ بوجھ کی بنیاد اس کا جواب او ہو یہ تو مزہ نہیں آیا, نہیں یہ ٹھیک نہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ بھائی نئی بات کیا, تمہیں حل بھی چاہیے, نیا حل چاہیے, ایسا حل چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی مسئلہ نہ ہو, ایک ایسا حل چاہیے جو بہترین ہو, اس میں تمام رنگ اور پھول کھل رہے ہوں, ہنسی خوشی سب لوگ ہوں اور سب لوگ ٹھیک بھی ہو. ایسا ہوتا ہے. ہندو لٹریچر پڑھنے کا تھا اگنی پتھ سے گزرنا پڑتا ہے, اگنی پتھ سے نہیں گزرو گے نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا تو پھر تم بیٹھے رہو شور مچاتے رہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ریلیجیس پارٹی سے, پولیٹیکل پارٹی سے, سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سے جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو وہ معاشرہ سے تمہارے مسائل کو حل نہیں کر رہا, مسائل کے حل کے لیے جو کانٹیکسٹ ہے یا ریشنال ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے, جس کے نتیجے میں جو سیٹ آف مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے وہ سیٹ آف مائنڈ صرف اس حل کو قبول کرے گا جب جو کہتے ہو بھائی یہ تو مجھے ریشنل نہیں لگتا یہ حل. تو یہ ریشنالٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹرکچرلی ڈٹرمنڈ ہوتی ہے نا, اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ اسٹرکچر نے آپ کو کنوینس کیا ہے نا بھائی, وہ اسٹرکچر آپ کو کنوینس کر لیتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو حل تمہیں چاہیے وہ حل ٹھیک ہے. جیسے ہی تم کوئی حل لیتے او ہو پھر یہ کیسے ہوگا, ٹریڈ کیسے ہوگا, فائنینس کیسے ہوگا, اور یہ کیسے ہوگا, اور ہم لوگ چپس کیسے کھائیں گے, اور یہ پکوڑے کیسے چلے جائیں گے, اور یہ کہ یہ لوگ ناچیں گے کیسے, کانسرٹ کیسے ہوں گے, کیسے کیسے بکیں گے. چلو بھائی یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ پورا کا پورا سسٹم ٹھیک ہے, یہی تو کہتے ہو, اور کیا کہتے ہو. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جب بھی جیسے پہلے آپ نے کہا تھا, پہلے جو جس سے پہلے قبل بحثیں ہو چکی ہیں, اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جس میں تمام لوگ ہمارے اپنے ہیں یہ مل کے کام کریں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک نیا آدمی آیا, اس نے آ کے کہا کہ جی باقی سارے تو غلط کر رہے تھے, اب میں آ گیا ہوں, میں صحیح کروں گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی ایکچوئل میں مطلب دین اسلام کا مزاج ہے. کوئی ایک نیا شخص کھڑا ہوگا یا کوئی ایک جماعت کھڑی ہوگی, وہی اسلامی تھاٹس کو پیوریفائی کرنے کے بعد اسٹرگل شروع کرے گی.
میں یہ کہتا ہوں دیکھو جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں میں ریلیجن کی بات کرتا ہوں پیورٹنس کو تم نے دیکھا ہے نا پیورٹن کی تو پوری ہسٹری تمہارے سامنے امریکہ کے اندر بھی ہے برطانیہ کے اندر بھی ہے آسٹریا کے اندر بھی ہے فرانس کے اندر یورپین ہسٹری کوئی بھی اٹھاؤ دیکھو پیورٹنس نے کیا کیا یہی تو کیا نا پیورٹنس نے پیورٹنس نے کہا بھائی دیکھو اوتھینٹک کرسچینٹی کیا ہے کرامویل نے کہا بھائی مجھے بتاؤ اوتھینٹک کرسچینٹی کیا ہے سب کو سیدھا کر دوں گا ویسے ہی چلاؤں گا ٹھیک ہے نا تو پیورٹن کرسچینٹی کی جب اس نے بات کی تو اس نے دو کام کیے پہلا کام کیا کیا اس نے تاریخ سے بالکل کاٹ دیا اپنی اسٹریٹجی کو تاریخ سے کاٹ دیا ہسٹری سے بالکل کاٹ دیا اور میرا جس نے اس کی وائلر اس کی خیر نہیں ابھی تو میں کہتا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں بیٹے ٹخنوں سے اٹھی شلوار کر لو نماز سے پہلے شلوار پانچوں سے اٹھا لیں صفیں درست کر لیں موبائل بند کر دیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نیچے کر لیتے ہیں لائٹ ہینڈ ہو کہتے ہیں اس کے بغیر بھی نماز ہے لہٰذا اگر اونچے ہیں تب بھی نیچے کر لیتے ہیں تاکہ یہ مطمئن رہ جائے کہ بھائی یہ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے ہاں کرامویل اگر تم پڑھو تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ ثابت ہوتا ہے بائبل سے اور اس کو کوئی وائلیٹ ہو اسے ٹانگیں کٹوا دیتا تھا اور ایسی خوف زدہ ہوتے تھے کہ جب یہ کرامویل نکلتا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر پڑ جائے کسی ایسی چیز پہ جو خلاف شریعت ہو تو یہ وہیں پر جو ہے اس کو معاملے کو وہیں پہ رفع دفع وہیں پہ حل کر دیتا اور اس کی کمٹمنٹ ایسی تھی کہ صرف لوگوں پہ اپلائی نہیں کرتا تھا اپنے اوپر بھی اپلائی کرتا تھا نے کہا یہ سینیٹر وغیرہ سینیٹر کیا ہوتے ہیں سینیٹر ہوتے ہیں یہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں پیپل جو ہے بائبل میں ایسا کچھ ریپرزینٹیشن نہیں ریپرزینٹیشن اب چلو اپنے گھر نہیں ہم یہ وہ مارو ان کی گردن میں تو دو تین کی گردن میں ماری صاحب بھاگ گئے تو رسل کہتا ہے کہ کرامویل جب سینیٹر اس کو بند کیا تو نو ڈاگ باگ ایک کتا بھی نہیں تھا جو بھوکا اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے تو جو پیوریٹینیکل جو میکینزم ہوتے ہیں نا پیوریٹن اس کا پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ سے آپ کو کاٹ دیتی ہے ہم اپنی تاریخ کو صرف مطلب 1400 سال تک مشتمل تاریخ میں دیکھتے ہیں اس سے قبل کی قرآن میں جو تاریخ موجود ہے جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ بھی تو ہماری بھی تاریخ نہیں بالکل بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھو وہ تبدیل ہوتی ہے یعنی گفتگو جیسے یہ ہے مطلب ان کا یہ سوال ہے کہ جو مطلب آپ نے گفتگو کی تھی کہ بھائی یہ جو تمام مذہبی تحریکیں وغیرہ ہیں ان کے اندر آپس میں ان کے کام میں تربیت ہونی چاہیے تو یہ تو ساری کی ساری سنگل ایشو ایجنڈا موومنٹ بن گئی ہیں لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہم پیورٹن بن جائیں اور پھر اس کے بعد یہ مطلب اصل میں مطلب جو اس میں جو ہے ابہام یہ پیدا ہوا اس وجہ سے پیدا ہوا اصل بات یہ ہے کہ جو آپ پوری صاحب نے گفتگو کی تھی اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ ان کی آباد طبیعت جو ہے وہ غلط ہے یا یہ کہ ان کے اصول جو ہیں جہاں سے دین اثر ہوتا ہے وہ غلط ہے وہ سب ٹھیک ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہمارے یہاں جو مطلب جو مذہبی تحریکیں سنگل ایشو جو ہے مطلب موومنٹ بن گئی ہیں اس کی وجہ جو ہے ان کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے مغرب کو سمجھا نہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے ویلیو نیوٹرل ہے اس وجہ سے ان کی یہ تفہیم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور وہ کیونکہ اگر ہم مغربی اداروں میں اور مغربی نظام کے اندر اسلام کی روح کو جاری کر دیں گے تو اس کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی اور جو اس کی ساری اچھائیاں ہیں وہ بھی اسلام کی اچھائیاں بن جائیں گی یہ ایک بہت بڑا ان کا مغالطہ ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اتنی ہے اور اس کے بعد اور مطلب ضرور ہوئی ہے کہ ہماری جو مطلب مذہبی تحریکیں ہیں اور جو گزشتہ ایک صدی کے اندر عالم اسلام میں جتنے بھی ہمارے مذہبی مفکرین ابھرے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی مغربی فلسفے کو پڑھا نہیں ہے مطلب اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مطلب شخص ہے اس کو اپنے زمانے سے واقف ہونا چاہیے آپ کا مقابلہ کس سے ہے مطلب ٹھیک ہے نا قرآن میں یہ آتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو تو دشمن کو آپ سمجھیں گے کیسے کہ دشمن ہے کون یہ تو اب کو پتا ہے مطلب کسی سے پوچھنے عالم اسلام میں آپ کا دشمن کون ہے کہیں گے امریکہ ہے یا مغرب میں سے مجھے اچھا کیا اس سے دشمنی کی وجہ کیا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ مغرب اپنے اصولوں پہ عمل نہیں کرتا. سمجھا؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی مغرب اگر آپ کا دشمن ہے تو اس دشمنی کی وجوہات کیا ہے, اس دشمنی کی تاریخ کیا ہے, اس دشمنی کی جڑیں جو ہیں وہ کس فلسفے کے اندر ثابت ہے. مطلب ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے مطلب عالم اسلام جو تھا اس سے پہلے اس کا دشمن تھا یونانی فلسفہ. تو اس زمانے میں جو ہے مطلب یعنی ابھی تک مدرسوں کے اندر یونانی فلسفہ پڑھایا جاتا تھا. تو وہ جو ہے یونانی فلسفے کی وجہ سے جو مطلب عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں مسائل پیدا ہوتے تھے اس کو جو ہے مطلب علماء کرام حل کر دیا کرتے تھے. یونانی فلسفہ جو ہے وہ 18ویں صدی میں جو ہے مغربی فلسفے کے اندر مدغم ہوا اور ایک نیا ماڈرن فلسفی پیدا ہوئی. اب جو مدارس کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر ماڈرن فلسفی نہیں پڑھائی جاتی. اور اس وقت جتنے بھی عالم اسلام کے مفکرین ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس نے مغربی فلسفے کو سب پڑھا ہو گیا. مطلب یا کہ اس نے کیپٹلزم کو پڑھا ہو یا یہ کہ اس نے مطلب یہ کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ماڈرن ہے اس کو پڑھا ہو گیا. مطلب لہٰذا اس عدم جو ہے مطلب اس دلچسپی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور ادارے جو ہیں مطلب وہ ٹھیک ہیں, اگر ہم ان اداروں کو اسلامائز کر دیں تو وہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے اس سے جو ہے آپ کا جو سوال ہے وہ سوال ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ مطلب ہمارا جو اعتراض ہے وہ مذہبی تحریکوں پر یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں یا کہ ان کی آباد الطبیعت غلط ہے یا ان کے عقائد غلط ہیں یا ان کے افکار غلط ہیں, بلکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان مذہبی تحریکوں نے یا مطلب مغربی فکر اور فلسفے پر توجہ نہیں دی. جس دن وہ توجہ دیں گے تو اسی دن ان کی بات کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو ہے نا سنگل ایشو موومنٹ سے آپ سرمایہ سالانہ نظام کو مضبوط کریں گے, اس پر قدم نہیں کریں گے. اور آپ کا جو اصل دشمن ہے اگر بش نہیں ہے, صدر بش تو ایک علامت ہے. یہ بہت بڑی عالم اسلام میں طرف ہے, بش کو ہٹا دو, صدر مشرف کو ہٹا دو, نواز شریف کو ہٹا دو. بھائی نواز شریف, صدر مشرف, بش ایک سسٹم کا حصہ ہے. یہ مطلب ان کی حیثیت کیا ہے, مطلب اصل حیثیت ہے اس سسٹم کی. اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو مغربی فلسفہ بھی کرنا پڑے گا, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھنی پڑے گی, اس کی کریٹیک ہے وہ بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی. تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا مقابلہ کس دشمن سے ہے. ہمارا دشمن انتہائی طاقتور دشمن ہے, اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس ایک طاقت بھی ہے. مطلب اس لیے اس سوال سے کوئی تعلق نہیں. میں بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ کس طریقے سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کسی بھی انٹلیکچوئل کم پولیٹیکل موومنٹ سے ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اسپیس اور ٹائم کے اندر ہوتا ہے, کسی کانٹیکسٹ کے اندر ہوتا ہے. جب بھی ہم اس ایشو کو لیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کانٹیکسٹ کس قسم کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ حل جو پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے گیون کانٹیکسٹ کے اندر وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے ہمارے گیون اسٹیٹس کو کے ساتھ. تو آپ اسٹیٹس کو مینٹین بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل میکینزم ہے جسے ہم پلورلسٹک پولیٹیکل آرڈر کہتے ہیں وہ تو اس کا میکینزم ہے. وہ کہتا ہے ہم کیا کہ صحافی جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے بولتا ہے جواب دو مجھے, پریزیڈنٹ جواب دیتا ہے. وزیر اعظم کہتا ہے جواب دو مجھے, جواب دیتا ہے, کچھ بھی جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ہاں ہم کوشش کریں. چلو مل گیا نا جواب, اب تو خوش ہو, چلو جاؤ جا کے گھر جا کے سو جاؤ. عوام کو بھی مل گیا جواب. انہوں نے کہا, انہوں نے بہت سختی سے پوچھا, کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, کسی کو آٹا مہنگا بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور جو بیچ رہے ہیں بغیر اجازت لیے بیچ رہے ہیں. جواب دے دیا, جواب مطمئن ہو جاؤ, ہو جاؤ. پھر تھوڑے دن تک جواب دیتے رہتے ٹھنڈے ہو جاتے. تو لوگوں کو ٹھنڈا کرنے, لوگوں کو گرم کرنے, لوگوں کو معتدل ہے, پورا کا پورا ایک ہیگمونیس سسٹم ہے, اتنا پاورفل ہے کہ آدمی ہل نہیں سکتا. اور کیا ایک دو نہیں, کروڑوں انسانوں کو ہلنے نہیں دیتا, مطمئن رہتے ہیں صاحب. پاکستان تو کچھ نہیں, انڈیا کے اندر جا کے دیکھو, انڈیا کی جمہوریت کو ہم لوگ سر پہ لے کے پیٹتے رہتے ہیں نا ڈھول, جا کے دیکھو انڈیا میں حالت لوگوں کی مطمئن ہے نا لوگ سسٹم سے. کیڑوں کی طرح رہ رہے ہیں, اسکمس کی طرح رہ رہے ہیں, لیکن مطمئن ہے نیشن آرڈر کے اوپر, نیشن اسٹیٹ کے اوپر. ان کو بتا دیا گیا اس باؤنڈری سے جیسے کوئی باہر نکلتا اس کو گولی مار دی جاتی.
میں نے بتایا نا ایتھوپیا کے اندر جب یہ نیشن اسٹیٹ کی جو باؤنڈریز ہیں، نیشن اسٹیٹ کے جو اسٹرکچر ہیں، اس پہ ایمان لے آئے نا لوگ کہ بھائی نیشن اسٹیٹ کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے آپ بغیر پاسپورٹ. یہی ہے نا، یہی اصول ہے نا. کس نے بتایا تھا یہ؟ کب بنا، کب بن گیا یہ اصول؟ کون سی سینچری میں بن گیا؟ لیکن اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ مطلب عوام جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مطلب اپنے لیڈروں پر ایمان لے کر آتے ہیں. عوام کی تو کوئی رائے نہیں ہوتی. مطلب تاریخی طور پر جو ہمارے سامنے جو پوزیشن آتی ہے دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں وہ عوام نے تھوڑی برپا کی. اصل میں تو وہ پاورفل لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ عوام کے لیے ایک کرشمہ ساز شخصیت کا کردار ادا کرتی ہے. وہ عوام کو جو ہے مطلب آگاہی دیتی ہے اور عوام اس کے ساتھ جو ہے اس کے جبر کو یا اس کی جو ہے فکر کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ کہ عوام پر تو اس کا بوجھ رکھنا میرے خیال میں کچھ مناسب نہیں. میں نے یہ نہیں کہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیڈر جو بھی ایمرج ہوتا ہے، کنٹمپرری سوشل آرڈر کہتا ہے کہ اسے عوام کے آگے نہیں بلکہ عوام کے پیچھے چلنا ہے. اور عوام کو تو الو بنانے کے لیے پورا میکینزم موجود ہے. اس کو جو کہہ دو وہ کر دیتے، کرنا شروع کر دیتے. کیا مسئلہ ہے اس کو ہینڈل کرنا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب ہم تقاضا کرتے ہیں کسی قسم کے حل کا تو اس کی میٹا فزیکل پرزمپشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ میٹا فزیکل پرزمپشن نکلتی ہے کیپلسٹ میٹا فزیکل پرزمپشن. کیپلسٹ ورچوئس مین سے، اسکاٹش انلائٹنمنٹ کے ورچوئس مین سے نکلتی ہے اس کی پرزمپشن. ورچوئس مین کون ہوتا تھا؟ ورچوئس مین وہ مین ہوتا تھا 18ویں صدی سے پہلے کا مین. ورچوئس مین وہ ہوتا تھا اس کے اندر 3 کیریکٹرسٹکس ہوتی تھی. نمبر 1 مین آف وار ہوتا تھا جو اپنی سٹیزن شپ ارن کرتا تھا بائی پارٹیسپیشن ان وارفیئر. اگر تمہیں سٹیزن بننا تھا، رومن سٹیزن بننا ہے تو اس کے لیے تمہیں روم کی طرف سے لڑنا پڑے گا، چاہے تم ہسپینین ہو چاہے تم کوئی بھی ہو. اگر تم روم کی طرف سے لڑتے ہو تو تم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو، اگر نہیں لڑتے اس کی آزادی ہے تو پھر تم سٹیزن نہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں سلیو ہوں تب بھی تو مجھے لڑنا ہی پڑے گا، تو پھر میں اپنی سٹیزن شپ ارن کیوں نہ کروں؟ مین آف وار ہوتا ہے. نمبر 2 فروگل لائف گزارتا تھا، یعنی کہ جو ہیرو ہوتا تھا وہ بہت لیوش لائف اگر گزارتا تھا تو اس کی ہیروئشپ یا ہیروئک جو ڈائمینشن ہوتی ہے انڈر اسٹیمیٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ رومن کلچر ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ رومن یعنی کہ ایتھنس کے ساکریٹیز کی سب سے زیادہ بڑائی کیا تھی کہ وہ فروگل لائف گزارتا تھا، عام لوگوں میں گھومتا پھرتا تھا. اس کی حالت یہ تھی کہ بیوی اس کی پٹائی کرتی تھی، اتنا شریف آدمی تھا. اس کی جو میجر جو وہ ہے اسکلچر جو اس کا ہے، اس کے گردن کے اندر اس طرح کا ایک نیکلس ٹائپ کی چیز پڑی ہے. تو اس کی نیکلس نہیں ہے وہ، بلکہ گھر میں پانی نہیں تھا اور یہ اپنا فلسفہ بگاڑ تھا، گھوم رہا تھا. بیوی نے کہا پانی نہیں لے کے آیا تو یہ گھڑا اس کے سر پہ پھوڑ دیا. تو وہ گھڑا تو پورا پھوٹ گیا، اس کا جو گھڑے کا جو کور تھا وہ گردن میں پھنس گیا. تو وہ جا کے بیٹھا تو وہی اسکلچر اس نے بنا دیا. اس کا باپ وہ تھا اسکلچر تھا تو وہ محفوظ ہے آپ کا. تو وہ فروگل لائف گزارتا تھا، فروگل لائف گزارتا تھا. اور 3rd وہ ٹالریٹ کرتا تھا سلیوری کو. اگر تم نے وہ سٹیزن شپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی اور تم سلیو بن گئے تو یو ول ایکٹ لائک اے گڈ سلیو. سو دیر واز اے کنسپشن آف گڈ سلیو. گڈ سلیوز بھی ہوتے تھے، گڈ سلیوز ہوتے تھے جو مطمئن ہو جاتے تھے ٹھیک ہے میں سٹیزن شپ ارن نہیں کر سکا تو میں مطمئن ہوں اپنی سلیوری کے اوپر. 3rd کہ اگر تم سلیو رکھتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہاری معاشرتی حیثیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی کہ تم یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک اچھے آدمی لیکن تمہارے سلیو بھی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ اصل میں امپورٹنٹ کرائٹیریا نہیں تھا. لیکن 3 کیریکٹر مین آف وار، فروگل لائف اینڈ 3rd public private compatibility in his life. There will be no public private incompatibility in his life. جیسا وہ پبلک میں ہوتا تھا ویسے ہی وہ پرائیویٹ اسفیئر میں ہوتا ہے، جیسا وہ پرائیویٹ اسفیئر میں ہوتا تھا ویسا ہی وہ ہوتا تھا ہیرو. اگر وہ تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ نہیں مانوں گا تو پھر تمہارے پیچھے بھی کہے گا کہ نہیں مانوں گا.
وہ ہوتا تھا ہیرو، چاہے اس کے لیے اس کو جان دینی پڑے. ٹھیک ہے. اسکاٹش انلائٹنمنٹ نے 18 سینچری میں کہا ہم اس ورچوئس مین کو نہیں مانتے، یہ ورچوئس مین نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے کہ ورچوئس مین کے اندر بنیادی کمزوری ہے کہ یہ آزادی کو ویلیو نہیں سمجھتا. ہی از ناٹ کنسیڈرنگ فریڈم ایز اے فنڈامنٹل ویلیو. نمبر 1، فریڈم کو فنڈامنٹل ویلیو نہیں سمجھتا. نمبر 2، اٹ ٹالریٹ سلیوری. چونکہ فریڈم کو وہ نہیں کرتا اس لیے سلیوری کو ٹالریٹ کر سکتا ہے، اس لیے سلیوری کو ٹالریٹ کرتا ہے. تو پھر تو یہ تیسری چیز، فروگل لائف گزارتا ہے. دیٹ مین دیٹ ہی از ریڈی ٹو ٹالریٹ پاورٹی. پاورٹی کو بھی ٹالریٹ کرنے پہ تیار ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک عجیب بدماش آدمی ہے. نہ یہ آزادی کو ویلیو کرتا ہے اور نہ یہ دولت کو ویلیو کرتا ہے. اس نے کہا کہ 18ویں صدی کا انسان بدل گیا ہے. 18ویں صدی کا انسان ایک ایسا انسان ہے جس کی 3 ویلیو ہے. نمبر 1، وہ فریڈم کو ویلیو کرتا ہے. نمبر 2، وہ پبلک پرائیویٹ لائف میں ڈائیکاٹمی کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ پبلک لائف میں کوئی اور لائف زندگی گزار سکتا ہوں اور پرائیویٹ لائف میں کوئی اور زندگی گزار سکتا ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ دونوں میں کوئی مطابقت نہ ہو اور اس کے لیے میں کسی کو جواب دے نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آزاد ہوں نا. اپنی پرائیویٹ زندگی میں جو چاہنا چاہوں اور جو چاہوں وہ حاصل کر سکوں. اس کے لیے میں نہ ریاست کو جواب دوں، نہ معاشرے کو جواب دوں، نہ فرد کو جواب دوں. لہذا پبلک پرائیویٹ ڈائیکاٹمی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ اگر تم ایک آزاد انسان ہو اور آزادی سے مراد یہ ہے کہ خیر اور شر کے معیارات کا تعین تم اپنی انفرادی حیثیت میں کرو گے، تو لہذا تم نہ معاشرے کو جواب دو، نہ ریاست کو جواب دو، نہ فرد کو جواب دو. تو پبلک پرائیویٹ ڈائیکاٹمی لیجیٹیمیٹ. 3rd، ویلتھ از دی ورچو. دولت جو ہے وہ ویلیو ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو کامیاب ہوگا وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ویلتھ کو ریجیکٹ کریں اور ورچوئس لائف گزاری؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ان 3 چیزوں کا جو ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس کیا نکلتا ہے؟ پروگریس. جب آزاد ہو جاتے ہیں آپ، پبلک پرائیویٹ ڈائیکاٹمی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ویلتھ کو ورچو بناتے ہیں، تو اس کا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس کیا نکلتا ہے؟ پروگریس. اور پروگریس مٹیریل سینس میں نکلتی ہے. تو جب آپ یہ حل مانگتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ بھائی میری کیا فنڈامنٹل پرزمپشن ہے ورچوئس مین کے بارے میں؟ کبھی بابا بلے شاہ کی وہی انٹرپریٹیشن کیوں ایکسپٹ ہو رہی ہے جو ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو سے کنسسٹنٹ ہے؟ بابا بلے شاہ کی وہ انٹرپریٹیشن کیوں نہیں ہو رہی جو اس سسٹم سے انکنسسٹنٹ ہے؟ کہ بابا بلے شاہ میوزک پروڈیوس کرتے تھے، میوزیشین تھے بابا بلے شاہ. بابا بلے شاہ کا ایک شعر بھی ہوا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ ہے یا فرعون کے ساتھ ہے. یہ بھی نہیں پتا تھا ان کو. ریلیٹیوزم بھی آ گیا، انٹرٹینمنٹ بھی آ گیا، لیکن یہ کسی نے نہیں پتا بابا بلے شاہ یہ کر رہا ہے. نفل پڑھنے کھڑے ہوتے تھے ایک رکعت میں پورے سورہ بقرہ پڑھتے تھے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں بھائی پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو نا. جاؤ یہ کیوں نہیں بتایا تھا؟ بابا بلے شاہ نے کہا تھا 1 وقت کا کھانا کھایا کرو اور 2 وقت میں کیا کھایا کرو؟ دکھوں کی روٹی پتہ نہیں کیا اور اس کا سالن، وہ کھاؤ. دکھ کھاؤ اور تکلیفیں کھاؤ اور 1 وقت کا کھانا کھاؤ. 24 گھنٹے میں 1 وقت کا کھاؤ. میرا 24 گھنٹے میں 1 وقت کا کھانا. اور پھر میں دیکھتا ہوں کون سی میوزک پروڈیوس کرتے ہو تم اور کون سے ٹھمکے لگاتے ہو اور کون سے ٹھمکے تم دیکھنے کے قابل رہتے ہو. لیکن یہ نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی انٹرپریٹیشن کو انٹرپریٹ ہوگی جو کہ کنسسٹنٹ ہوگی سسٹم کے ساتھ. یہ ایک بابا بلے شاہ کے ساتھ یہ حشر تھوڑی کیا، پورے قرآن کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، حدیثوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر کی زندگی ساتھ، عمر کی، علی کی زندگی ساتھ، عثمان کی زندگی ساتھ. صحابہ کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا. اورنگزیب بھی کچھ ہوتا ہے سوشل ویلفیئرزم، وہ عمر اور بکری کا بچہ یاد آ جاتا ان کو. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حل، تو حل کی بھی ایک میٹا فزکس ہوتی ہے اور اس کی کچھ میٹا فزیکل پرزمپشن ہوتی ہے. آپ اپنی میٹا فزیکل پرزمپشن کو کوشچن کیے بغیر اگر حل مانگیں گے اور وہ حل آپ کی میٹا فزیکل پرزمپشن سے کنسسٹنٹ نہیں ہوگا، آپ کبھی وہ نہیں مانو گے. اور اس کا افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا برڈن آپ اس آدمی پر ڈالتے ہو جو حل پیش کر رہا ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں کم از کم چونکہ وہ ماڈرن سسٹم کو پہچانتے ہیں، اس سسٹم کی پیداوار ہے، ان کے لیے سسٹم کو سمجھنا آسان ہے نا. وہ ایک آدمی جو کہ علماء ہے ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا وہ سسٹم کو کی کمپلیکسٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، سسٹم کو وہ اتنا کمپلیکس آرگینزم کے طور پہ نہیں لیتے، بلکہ وہ ایک ادارے کے طور پہ لیتے ہیں اس کو. لیکن جو یونیورسٹی ایجوکیشن لے رہا ہے فار ہیون سیک اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ سسٹم کو ایز اے سسٹم کے طور پہ سمجھ لے، اور سسٹم کو جب وہ ایز اے سسٹم کے طور پہ سمجھ لے تو یہ بھی دیکھ لے کہ وہ تمہارے اوپر کون کون سی پریزمپشنز اور آبلیگیشن جو ہے وہ امپوز کر رہا ہے، اور پھر ان آبلیگیشن کو پہلے انگیج کرے حل کو تلاش کرنے سے پہلے، یا حل کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے، یا حل کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے. تو جو میں نے ابھی کوئی حل نہیں پیش کیا، میں صرف یہ دو چار دفعہ سے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ چیز پہلے ذہن میں کلیئر کر دوں کہ جب ہم لوگ یا معاشرے میں اور لوگوں کے ٹیلی ویژن کے ڈسکورس کے اندر تم دیکھتے ہو کہ لوگ حل مانگ رہے ہوتے ہیں، تو تم دیکھو ان سے مسئلہ وہ بتاتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک ہوتا ہے، اور اس کا حل جو وہ دیتا ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک ہوتا ہے. تو سسٹم تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب اوور آل دیر از نو پرابلم ان دس سسٹم. What actually you can do, you can just replace bad people from good people. Good people, bad people کا تصور کہاں سے آئے گا؟ سسٹم سے ہی تو نکلے گا نا گڈ مین اور بیڈ مین. تو گڈ مین کون سا ہوتا ہے؟ وہی تو ہوتا ہے جو سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے. وہ جب سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے سب پورا سسٹم اس کو گالیاں بکتا ہے، تو سسٹم کو کوئی نہ کوئی جواب دیتا رہتا ہے. سسٹم پہ لوگوں کا ایمان راستے کرتا ہے. اور یہ کہنا کہ جمہوری نظام کے چلنے کے نتیجے میں بڑے اچھے لوگ آتے ہیں، تو بتاؤ نا مجھے دنیا کی تاریخ کے اندر کب کہاں پر اچھے لوگ آ گئے، اور کون سے وہ سبسٹینٹیولی کون سی عقل کی سطح کے اوپر پچھلے ان لوگوں سے بہتر تھے وہ پتہ چلے. امریکہ کی تاریخ لے لو، امریکہ کے اندر جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے پچھلے پریزیڈنٹ سے سبسٹینٹیولی کسی طور پر بہتر ہے، اور اگر بہتر ہے تو کس بنیاد پہ بہتر ہے؟ یا آئزن ہاور سے بہتر ہے کیا بش؟ یا نکسن سے انٹلیکچولی، مورلی، سوشلی، کلچرلی بہتر ہے کیا بش کسی بھی طور پر؟ تو یہ امید لگا کے بیٹھنا کہ دیکھیں بھائی جمہوریت میں سب لوگ ووٹ ڈال سکے، سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، سب لوگ میچور ہو جائیں گے، بڑے اچھے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. بتاؤ کہاں اور کہاں پر؟ یہ ایران کے اندر کیا احمدی نژاد کا جو اسٹیچر ہے وہ بہتر ہے پچھلے آدمی اس کے مقابلے میں؟ انٹلیکچولی، مورلی، سوشلی اس سے بہتر آدمی ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا وہ. اسی لیے کہ عوام ہوتی ہے آگے، لیڈر پیچھے ہوتا ہے، لیڈر پیچھے ہوتا ہے، عوام آگے ہوتی ہے. وہ بتاتی ہے ہم اتنے بدماش، سسٹم نے ہمیں اتنا بدماش کہتے ہیں، اب ہمیں اتنا نیک آدمی چاہیے، اس سے ذرا کم نیک چاہیے، اور کم، اور زیادہ بدماش، اور زیادہ بدماش، اور زیادہ بدماش. سسٹم تو مستقل ہی بدماش کر رہا ہے. تو آپ کہیں نہیں بدماشی ان اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہوتی، سسٹم تمہیں یہی تو بتاتا ہے بدماشی کچھ نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ لا ابائڈنگ سٹیزنس آپ ڈیولپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بس لا ہوتا ہے، موریلٹیز ارریلیونٹ ہوتی ہے، موریلٹیز لوگوں کا پرسنل میٹر ہوتی ہے. جب آپ ریلیجن سے حل مانگتے ہو، چاہے وہ لایولا حل دے رہا ہو، لایولا کو آپ پاگل کہتے ہو، کہ ریلیجن جب حل دیتا ہے تو ریلیجن یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم موریلٹی اور لیگلٹی کو الگ نہیں کرتے، ایک ہوتی ہے. لہذا تمہیں انڈیویجل پلین پہ بھی تبدیل ہونا پڑے گا، سوشل پلین پہ بھی تبدیل ہونا پڑے گا، ریاست کی سطح پہ بھی. بولے بھائی اتنا دم نہیں ہے ہمارے اندر، لہذا ہم معذرت چاہتے ہیں. خدا حافظ، بات سلام، پیشگی مبارک قبول ہو، فقط دعا ہو وہاں سے سائن کر کے آنے لگا. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں، دیکھیں یہ عوام کا پرابلم نہیں ہے، عوام کو منا لینا آسان ہوتا ہے. اصل یہ کہ جو سوچنے والا آدمی ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. سوچنے والا آدمی بھی تو کوشچن نہیں کرتا اپنی پرزمپشن کو. سوچنے والا آدمی کر لے تو وہ لوگوں کو منا لے گا، لوگ مان جاتے ہیں، عام آدمی مان لیتا ہے بہت جلدی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سوچنے والا آدمی ہے وہ تو جا کے سسٹم کے اندر ایبزارب ہو جائے گا کہ اور بہت اچھا ہوگا. جیسے ابھی میں آنے سے پہلے ایک میٹنگ کر رہا تھا، ہمارے سی بی ایم کے 4 اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑے
یعنی کہ ان میں چاروں جو ہے بیسٹ ٹاپ اسٹوڈنٹس جو ہے سینئر کے وہ تھے. وہ پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے لیے وہ کچھ کریں. تو میں اپنے رائے امپوز نہیں کرتا ان کے ساتھ, میں مستقل ان کے ساتھ ڈسکشنز میں رہا, اور یہ کہ وہ بہت فائنینشلی پاورفل پوزیشن کے اوپر ہے, تو وہ ان کے لیے پیسے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ریسورسز کا بھی پرابلم نہیں, سوسائٹی کے لیے کچھ کر. تو 1 سال بعد وہ کیا سولوشن لے کے آیا ہوا تمہارے سامنے؟ اس نے سولوشن یہ لے کے آیا ہے کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کون کون لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, پھر ان کی ہم ڈاکیومنٹری بنائیں گے اور پھر سب لوگوں کو جا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے کام کر رہے ہیں, یہ حل بس ایسے ہی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو نہیں, اب ظاہر ہے کہ اس نے تو خیر کہا ہے کہ ہم یہ ابھی اس پہ پھر مختلف ہماری ڈسکشن ہوتی رہی, وہ یہ لے کے نکلا ہے. تو ظاہر زیادہ وہ کیا کرے گا, اچھا لڑکا ہے, اچھا ذہن ہے, وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, تو ظاہر زیادہ کیا کرے گا, اسکول بنائے گا یا یہ بچوں کو وہ ایک نئی NGO بنا کے بیٹھ جائے, یہی ہوگا نا. اس کے نتیجے میں سسٹم کے جو بدنما چہرے پہ سے ایک اور داغ کو صاف کرنے کی کوشش شروع کر دے گا, ہے نا. تو یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہمارا بہترین ذہن جو ہے اچھا جو انسان ہوتا ہے, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے سوچتے ہیں اچھا کر دوں کچھ کر دوں, وہ اس طرح سے سسٹم کو ری انفورس کرتا ہے. جو بہترین تمہارا ذہن ہے, جو ذہین آدمی ہے, اس کو سسٹم اس طرح استعمال کر لیتا ہے, اور جو نہیں کرتا اس سے کہتا ہے تم تو ترقی کرو, کمپیٹ کرو, تو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. تو وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے, کمپیٹ کرتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو دونوں طرح کے ذہین لوگوں کو, جو کہ اپنی ذہانت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی ذہانت کو معاشرے کے لیے, دونوں کو اکاموڈیٹ کر لیتا ہے وہ سسٹم. اور اس کے نتیجے میں جو حل ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ان کی انفرادی زندگیوں پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا, اجتماعی زندگیوں پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. دنیا میں مجھے بتاؤ کہ جتنے لوگوں نے کوئی کام کیا ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں پڑا. ارے بھائی ان کا جینا حرام کر دیا معاشرے نے, لیکن جو مضبوط لوگ ہیں انہوں نے سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر دیا. بدھا جو تھا جب نکل کے بھاگا ہے وہاں سے, اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا, ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا, وہیں بیٹھا رہتا, وہیں سے اپنا پھیلاتا رہا. لیٹن امریکہ تک پہنچ گئی اس کی پہنچ, 3 بر اعظموں کو کراس کر گئی اس کی پہنچ. نہ کوئی ٹیلی ویژن تھے, نہ جیو نیوز تھا, نہ کچھ تھا, پہنچ گئی نا. تھاٹ میں جب جان ہوتی ہے تو پہنچ جائے. بڑے بڑے وارئر کو ٹرانسفارم کر دیا ہے. اشوک اتنا روتھلیس وارئر تھا, تو جب دیکھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا تو کوئی پرا نہیں ملا, بدھسٹ ہو گیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب ریلیجیس لوگ بھی جو ہے وہ بھی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا موومنٹ کی طرح ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن بن کے رہ گئے, NGOs بن کے رہ گئے, اور فخر کرتے ہیں اس کو NGOs کہلوانے پہ, اپنے آپ کو NGOs کہلوانے پہ فخر کرتے ہیں. تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ جس طرح اچھے معاشرے کے بہت سارے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ہو گیا, لیکن ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ایک زبردست پیش کر سکتے ہیں سسٹم کو. سسٹم ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. دوسرے جو غریب لوگ ہیں, جو IBA سے کر کے نکلا ہے, کراچی یونیورسٹی سے کر کے نکلا ہے, اس کے زیادہ اتنی وہ بھی نہیں ہوتی, اس کا مینٹل ایپٹیچیوڈ بھی ایسا ہوتا ہے, وہ ماڈرن سسٹم کے اندر ایبزارب ہونے کی صلاحیت بھی زیادہ رکھتا ہے, اس کو وہ زبان بھی آتی ہے, اس کے پاس وہ لنگوسٹک جارگن بھی ہوتا ہے, اس کی ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے, وہ ایبزارب ہو جاتا ہے. تو دونوں طرح سے وہ سسٹم کے ساتھ ایبزارب ہو جاتا ہے. تو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ جو کنٹمپریری ڈسکشن گروپ ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور جو جواب ان کو ملتے ہیں, وہ سوال اور جواب جس میٹافزکس کو پرزیوم کرتے ہیں وہ میٹافزکس آف کیپٹلزم. اس کو کوشچن کیے بغیر آپ کسی جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتے, اور اگر تم مطمئن ہو بھی گئے تو تھوڑے دن میں سسٹم تمہیں کنوینس کر دے گا وہ اطمینان ٹھیک نہیں تھا, وہ گمراہی تھی, اسے وہ کہتا ہے برین واشنگ. اور جو 24 آورز ایڈورٹائز چلاتا ہے وہ برین واشنگ نہیں ہوتی. جیو والا کہتا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے ان کو بٹھا کے بچوں کو برین واشنگ کر دی. ہاں, اب یہ بچے جو ہے معاشرے کے لیے مسئلہ بن گئے.
وہ خبر پہنچانے کے لیے وہ کیا فی سبیل اللہ اسے خبر پہنچائی ہے؟ ایریل اور صوفی سوپ اور ملک پیک اور وہ چپس اور وہ موبائل فون، انہوں نے برین واشنگ نہیں کی لوگوں نے. تم برین واشنگ کا کھاتے ہو اور تم معاشرے سے کہتے ہو تم برین واشنگ کر رہے ہو، اور وہ تو فی سبیل اللہ کر رہا ہے. تم تو پیسہ کر لیتے ہو، دھندا کرتے ہو، تم لوگوں کی ذہن کو تبدیل کر دیتے ہو، لوگوں کی اخلاقیات کو تبدیل کر دیتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ برین واشنگ کر رہے ہو، انگلی اٹھاتے ہو. اور علماء ان کے جواب دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم برین واشنگ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں اے مولانا صاحب 1 منٹ رک جائیں، چلیں ذرا بریک پہ جا کے آتے دونوں بریک پہ جا کے خوب برین واشنگ کرواتے ہیں اپنے معاشرے میں بچوں. جیسے ہمارے یہاں میرا جو چھوٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک ایڈ آتا ہے ٹائیگر ببل کھاؤ ٹائیگر بن جاؤ. تو وہ کہتے ہیں ٹائیگر ببل کھاؤ ٹائیگر بن جاؤ. بابا یہ جھوٹ بولتا ہے نا، یہ پورا جملہ ہوگا. ہاں بیٹا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ٹائیگر نہیں بنتا انسان، اس طرح کھانے سے ٹائیگر نہیں بنتا. ٹائیگر جو ہے وہ ببل کھانے سے ٹائیگر کیسے بن سکتا ہے؟ تو وہ بچہ جو ہے، یا یہ وہ ایک ایڈ آتا ہے جس میں بچے اپنی زبان لال کر دیں. اللہ رسول کا پروگرام ہے وہاں کا 1 منٹ ایک دم سے آتا ہے 3 بچے اپنے ایک لال کر لیتا ہے، ایک کالی کر لیتا ہے، پیلی کر لیتا ہے، یوں کر کے ڈراتے ہیں. پھر مولانا صاحب پھر شروع ہو جاتا ہے. اور اب یہ برین واشنگ نہیں ہو رہی، یہ برین واشنگ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا کے اندر ٹروتھ کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے میڈیا میں اپنا دھندا چلانے کے لیے ٹروتھ کا مطلب بدل دیا. ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹروتھ یہ ہوتا ہے جو پیڈ ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں اس کے ٹروتھ کی ویلیو کوشچنیبل ہوتی ہے، لہذا ہم اسے برین واشنگ کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیتے. ہم کوئی پیڈ ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں، ہم تو یہ تو ایڈورٹائزنگ ہے. Advertising is a right to choose that increases its capacity to choose. Why? Because the choice of choices is the first priority of that society. Society की priority क्या है? They are not to choose something. They are what actually they are choosing. They are choosing the choice of choices. کہ choice کی choices infinite ہوتی ہے نا. پھر تو تم نے choose کیا کیا؟ تم نے کہا بھائی میں یہ چوز کرنا چاہتا ہوں زندگی، آخرت، حلوہ، لڈو، کچھ پڑھائی، امریکہ. نہیں یہ نہیں. تو امریکہ پہنچ کے تو نہیں کہا اب میں امریکہ نہیں، مجھے پاکستان واپس جانا ہوگا. نہیں اب تو تم امریکہ چوز کیا، یہیں رہو، یہیں تمہاری خبر بنے گی. تو پھر تم مارے گے. تو پھر تمہیں کیا چوز کرنا ہے؟ تمہیں چوز کرنا ہے چوائس آف چوائسز، کہ میں کچھ بھی چوز کرتا رہوں، وہ ختم نہ ہو. یہ تم نے چوز کیا تو وہ تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایڈورٹائزنگ نہ ہو. تم کیا کیا چوز کر سکتے ہو تمہیں بتانے کے لیے ایک ادارہ ہے، اسے تم کہتے ہو برین واشنگ. برین واشنگ نہیں ہے، اسے برین واشنگ نہیں کہتے. برین واشنگ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہم خود کر رہے ہیں، اس لیے برین واشنگ نہیں ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹا فزکس ہے تو اس کی میٹا فزیکل پرزمپشن کو سمجھنے کی صلاحیت یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس سب سے زیادہ ہے. بیکاز وہ ان پرزمپشن کے اندر ہی تو پلتے ہیں. اس کو پہچان لینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو فنکشن بھی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، انڈرسٹینڈ بھی کرتا، اور وہ اس کو بریک بھی کر سکتا ہے. اس کو وہ بریک کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھتا ہے. جب آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو تو پھر تم اس کو بریک کرنے کے امکان. سوال یہ کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے پہ تیار ہے کہ نہیں ہے. دیٹ از دا ایشو، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو. اور جو خالد بھائی مستقل کوشچن کرتے رہے ریشنالٹی، یہی ریشنل پرووائڈ کرتا ہے، یہی ریشنل پرووائڈ کرتا ہے آپ کے تمام چیزوں کے. آپ جب کہتے ہیں نا اوہو یہ حل تو ریشنل نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دس solution is not consistent with the prevailing rationale which is consistent with the metaphysics of capitalism. اگر وہ سرمایہ داری کی میٹافزکس سے کنسسٹنٹ نہیں تو تمہیں irrational لگے گا نا. تم مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو انسان اس دنیا میں موجود ہے یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اور اس آدمی نے مجھے یہ کہا ہے کہ
کہ خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں میدان میں نکل کے دشمن کا مقابلہ کروں. اس کے لیے ریشنل بات کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دے, یا اس کے لیے ریشنل یہ کہ بھاگ جائے؟ کیا ہے ریشنل؟ اگر فرض کیا کہ وہ یہ مان لیتا ہے کہ خدا ہی کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں میدان میں جاؤں, تو وہ آدمی اپنے ٹکڑے کروانے پہ تیار ہو جائے گا, اور ود ان ریزن, ود ان ریشنلٹی, اس میٹافزیکل ڈومین کے اندر یہ بالکل ریشنل ایکٹیویٹی کہ وہ اپنے ٹکڑے کروا دیں. جیسے مصعب بن عمیر کے ٹکڑے ہو گئے عہد کے, 4 ٹکڑے ہوئے. لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ پروفٹ ہے بھی کہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں کہ ورڈ آف گاڈ ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے لیے ریشنل ہوگا کہ وہ جا کے اپنے ٹکڑے کروائے؟ وہ نہیں کروائے گا نا. تو جو چیز ریشنلٹی ہوتی ہے وہ تو پرزیوم کرتی ہے اس میٹافزکس کو جو آپ نے مان لی. جب تم وہ میٹافزکس مانتے تو مان لی, ریشنل کہاں سے ہو جائے گی وہ؟ اسی لیے جب سرمایہ داری کی جو کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی میٹافزکس امپوز نہیں کرتی صرف کتابوں کے ذریعے, بلکہ وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے تھرو آپ کو ورک کرتی ہے. تو جب ہم ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ میٹافزکس ہمارے لیے نیچرل ہو جاتی ہے, ہم نیچرلی اس کو فالو کرتے ہیں, اور ہم کوشچن ہی نہیں کرنے کے قابل رہتے, کوشچن کرنے کے قابل نہیں رہتے کہ ہم کیا ہم اسے کوشچن بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جو میں بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم کسی سے یہ حل مانگتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس حل کا میٹافزیکل کانٹیکسٹ کیا ہے. اگر وہ میٹافزیکل کانٹیکسٹ تم ایگری کرتے ہو تو وہ حل تمہیں ایکسیپٹیبل لگے گا, اگر وہ انکنسسٹنٹ ہے تو تم اس سے ڈس ایگری کر جاؤ. یہ ان ساری کی ساری تحریکات کا اگر ہم مابعدی طبیعت ان کی دیکھیں تو all the metaphysical basis in all the organizations are same. And what is the fear in the hearts of these one-line moments that they are cornered? The Western state or no, I'm just talking about Islamic organizations. دیکھو اسلامک آرگنائزیشن میں بتا رہا ہوں کہ وہ تحریکات اسلامی کیوں اس طرح سے کارنر ہو گئی ہیں, ان کی میٹافزکس کنسسٹنٹ نہیں ہے, لہذا جو وہ حل دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو عجیب آدمی, اور اگر وہ اپنی میٹافزکس کو تبدیل کرتے ہیں تو تحریکات اسلامی کا سربراہ یا تحریکات اسلامی کا جو آدمی ہے اس کو ماننے پہ لوگ تیار نہیں ہوتے. اگر یہ کیا بدماشی کی بات کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے ساری بدماشیاں ٹھیک ہے این اسلامی, تو لوگ اسے مانیں گے نہیں, اسے بھگا دیں گے. اور اگر کہے گا نہیں یہ ایسے کرو تو کہیں گے بھائی ہم قبول نہیں کرتے. تو دا پرابلم از کہ ان کی میٹافزکس جو ہے ان کو وہ اس حد تک سسٹم کے اندر ایبزارب ہونے نہیں دیتی جس حد تک وہ ایبزارب ہو سکتے ہیں, اور جس حد تک وہ ایبزارب ہونا چاہتے ہیں وہ اسٹریچ کرتی ہے اس لمٹ کو جو کہ اس کی میٹافزیکل ڈیمانڈ ہے. لہذا جب وہ اسٹریچ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی تحریک کو کمزور کرتا ہے, اور اگر وہ اس میٹافزکس سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو تحریک سے ہی نکل جاتا ہے. تو دیکھ لو کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جب زیادہ اسٹریچ کیا تحریک سے نکل گئے, تحریک کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئے, وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو آدمی 4-4, 5-5 کلومیٹر پیدل چل کے جاتا تھا اور 15 پیسے بس کا کرایہ ہوتا تھا, 15 پیسے وہ نہیں دیتا تھا بس کا, پیدل جاتا تھا اور 15 پیسے اس تنظیم کی تحریک ریلیجیس موومنٹ کے فنڈ میں ڈالتا تھا, 15 پیسے. اور جب بھی شب بیداری میں اس کی آنکھ کھلتی تھی کسی کی تو کھڑا ہوا ہی بات کر رہا تھا. وہ اس آدمی سسٹم نکل گیا تحریک سے, اور اس نے جب بقیے ادھیڑے اپنی تنظیموں کے اور مذہبی تنظیموں کے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. بلکہ اب تو وہ کل بول رہا ہے کہ یہی کوشچن کر دیں کہ قرآن جو ہے خدا کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب ایک ایسے آدمی
اتنے زبردست آدمی کو آپ استعمال نہیں کر سکے, اس کو چینل نہیں کر سکے. تو میرا پرابلم ہے نا, آپ کوئی ایسے اس سے وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں جو وہ اسے نظر آئے گا مستقل کانٹرڈکشن وہ ہے بھائی یہ 2 کشتیوں میں سوار ساری تحریکات اسلامی کے ساتھ ایسا ہی ہے. تو جن لوگوں کو جس وقت ہم ان سے بہت زیادہ حضور قلب کے ساتھ اس سے منسلک پاتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ پھر ہم ان کو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹا فزیکل جو انکمپیٹیبلٹی ہے کیا پرزن کے ساتھ وہ ریزسٹ کرتی ہے. ایون یہ کہ تم ابھی اگر تم مارمنس کی ہسٹری پڑھ لو تو مارمن ایسا گروپ ہے کرسچنس کا جو کہ سود نہیں لیتا, سود کو حرام دیتا, شراب نہیں پیتا, شراب کو حرام دیتا, اڈلٹری نہیں کرتا, اڈلٹری کرنے والوں کو وہ کر دیتا, سنسار کر دیتا ہے, 70 مار کے مار دیتا ہے. لیکن ان کو ظاہر ہے کہ اب تو کنٹرول ہو گئے, پابندی ہے ان کے اوپر, نہیں کر سکتے. تو ان کو پتہ چل جائے تو ایسے مار ڈالتے ہیں. صحیح ہے. اگر گیز ہیں تو ان کے باڈی پارٹ کو کاٹ دیتے ہیں, پتہ چل جائے ان کو. لہذا امریکنز نے ان کے علاقے بنا دیے, جس طرح زو ہوتا ہے نا, زو میں جانور اپنے نیچرل ہیبیٹائٹ میں زندہ رہتے, اس طرح ان کے نیچرل ہیبیٹائٹ میں ان کو چھوڑ دیا گیا. اگر تم جاؤ تو یہ وہ کیلیفورنیا سے آگے جاؤ تو تمہیں ٹرین میں ٹکٹ دے کے 10 روپے کا ان کو دیکھ سکتے ہو. جس طرح زو میں گھومتی ہے نا ٹرین, اس طرح ان کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی داڑیاں انہوں نے رکھی ہیں, اس طرح کی ٹوپیاں, 18ویں صدی کی ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے اپنے تصور آ. بتانے کا مطلب یہ کہ پھر آپ یہ بن جاتے ہیں مارمن. جوزف اسمتھ کو پیغمبر مانتے تھے. تو جوزف اسمتھ کو جو ہے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک امریکن نے مل کے قتل کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو بھی مار دیا تھا, اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے. تو یہ ریئیکٹ کرتے رہے, اور جب سیٹلرز وغیرہ آئے تو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مارا بھی, میزورینز اور ان سب کو مارتے رہے. کیتھولکس کو بھی مارتے تھے, پروٹیسٹنٹس کو بھی مارتے تھے. پھر بعد میں ان کے ایکارڈ وغیرہ ہوئے تو اب ان کو ایک آئسولیٹڈ گروپ کے طور پہ رکھ لیا. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی میٹافزیکل پرزمپشن, جو میٹافزیکل پرزمپشن ہے مارمنس کی, وہ ریزسٹ کرتی ہے کیپٹلسٹ آرڈر کو. تو ان کو کیا بنا دیا, ایک وہ بنا کر, ایک ایب نارمل چیز ظاہر ہے بنا کر وہ رکھ لیا, جس طرح زو میں رکھ لیتے ہیں فاسلز ریلیکس, جس کو کہتا ہے سیمیول ہنٹنگٹن, فاسلز ریلیکس, کہ بھائی جس طرح ہوتا ہے نا تم جادو سیپی ہے, ارے یہ سیپی 10,000 سال پرانی ہے, اچھا یہ بھی سیپی ہے, یہ بھی سیپی ہے, یہ بھی سی, اس طرح سے معاشرے کے اندر اچھا یہ بھی 18ویں صدی کے اندر 17ویں صدی کے اندر کچھ کر رہے تھے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے. تو یہ سب رکھ لیا ہیریٹیج کے طور پہ. جس طرح تھوڑے ریڈ انڈینس کے علاقے چھوڑ دیے, اس میں ریڈ انڈین گھوم رہے ہوتے ہیں, تو کچھ گورے جو ہوتے ہیں وہ بھی ریڈ انڈین بن کے اس میں گھومتے ہیں تھوڑے دن کے لیے. اسٹیفن سیگال وغیرہ بھی وہیں رہتے ہیں, جب وہاں نہیں ہوتا تو وہاں ہوتا ہے, ہاں مسسپی کے پاس. تو یہ اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح سے بن کے رہنے پہ تیار ہیں تو ٹھیک رہیں, لیکن اگر آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ سسٹم کے لیے نقصان دیں, خطرناک ہے. پھر آپ کو اسٹگمیٹائز بھی کیا جائے گا, پھر آپ کو جہاں سے آپ کو بریک کیا جا سکتا ہے بریک کیا جائے گا. ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ سسٹم کو چیلنج کیا دیں. سسٹم کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم کو بہترین چلا سکتے ہیں, ہمیں دو سسٹم کو چلانے, ہم ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے چلائیں گے تو بالکل سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, بالکل سب اچھا سب چلے گا, سب خوش ہو جائیں گے سب. میں بار بار یہ کہتا تھا نالیاں بالکل صاف ہو جائیں گی, سب لوگ کچرا جو ہے باسکٹ میں ڈالیں گے اور اپنا بہترین ہوگا, کوئی پان کی پیس نہیں چھوٹے گا اور اپنا سب لوگ اچھے ہوں گے. سب دنیا جہان کی NGOs اور ورلڈ بینک اور IMF اور وہ کیا کہتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز, سب لوگ ہیں واہ کیا ماڈل آپ نے بنائے, سب لوگ ایسے ہو جاتے. ماڈل بن گیا پورا, پھر 2 ماڈل آ گئے, یہ ماڈل تو ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں, تو پوری دنیا سب مسلمان ہو جائے گی, سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر سب لوگ جنت میں چلیں گے. استعمال اس پر جو مطلب اعتراض آتا ہے, مطلب اس مطلب آرگومنٹ پر جو ایک عمومی اعتراض ہے وہی اس میں حرج کیا ہے, اگر ساری نالیاں صاف ہو جائیں, اگر ساری سڑکیں صاف ہو جائیں,
लोग जो है कूड़ा सड़क पर फेंकने के बजाय उसी में फेंकें और थूकने के बजाय ना थूकें, तो इसमें हरज क्या है? मतलब इससे इस्लाम को कौन सा खतरा करते हैं? ठीक है, मसला ये होता है कि आप सवाल ये है कि क्या ये एक कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट आर्ग्यूमेंट होता है, इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, कि जब हम ये काम करेंगे उसका अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अरे ये काम कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं हो रहे, लिहाजा ये काम गलत है। तो चीज सही और गलत किस बुनियाद पे होती है? अपने नताइज की बुनियाद पे होती है, इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ठीक है, फलसफे की दुनिया में सबसे कमजोर चीज समझी जाती है ये। अगर तुम कहते हो ना योर थियरी इज कॉन्सिक्वेंशियल, तो ये समझा जाता है कि आपके पास फलसफियाना दलील तो कुछ है नहीं, सिर्फ आप कॉन्सिक्वेंसेज की बुनियाद पर ये बता रहे हैं कि चूंकि इस अमल के नतीजे में अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज निकल रहे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, लिहाजा इसको मान लो। तो भाई आप ये पहले बता दीजिए कि कॉन्सिक्वेंसेज को तुम इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पे इंटरप्रेट कर रहे हो, मीडिएटेड कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पर इंटरप्रेट कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पर इंटरप्रेट कर रहे हो? बताओ कौन से कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट जो है वो तो टाइम फ्रेम या टाइम प्रेफरेंस को ट्रांसेंड कर ही नहीं सकता। लिहाजा आप क्या कहते हो, जब आप ये इस कदम की तहरीक चलाते हो तो वो चूंकि कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट होती है, लिहाजा आप टाइम फ्रेम देते हो, कितने दिन में हम ये कर लेंगे, इतने दिन में हम ये करेंगे, लिहाजा अभी ऐसा करते हैं। ये तो नमाज तो सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये सब छोड़ दो, अभी आ जाओ नालियों के ऊपर, पहले सब नालियों वगैरह सब ठीक कर ले, सब पहले ठीक हो जाए, फिर हम लोग सब अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो फिर आप जब टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वो सिस्टम के अंदर आप एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और सिस्टम आपको अकोमोडेट कर लेता है, और सिस्टम का उसी तरह का आप एक पुर्जा बन जाते हैं जिस तरह से दूसरे लोग भी हैं। जैसे अगर तुम इटली के हवाले से तुम जानते हो तो इटली के अंदर हमेशा सिटी स्टेट जो होती है, यानी कि जो ये जिस तरह पाकिस्तान में सिटी गवर्नमेंट जो होती है, हमेशा लेफ्टिस्टों के हाथ में रहती है। क्यों? इसलिए लेफ्टिस्ट पैसे वैसे नहीं बनाते, ईमानदारी से बेहतरीन गटर वटर सब साफ कर देते, फर्स्ट क्लास फिश टाश कर देते हैं, फिर वो लोग सब आ जाते हैं, लिबरल आके इलेक्शन जीत जाते हैं। हायर पॉलिटिक्स कौन करेगा? लिबरल्स करेंगे, और लोअर पॉलिटिक्स कौन करेगा? लेफ्टिस्ट करेंगे। क्यों? तो लेफ्टिस्ट पैसे वैसे नहीं बनाते, बदकिरदार नहीं होते, पैसा कम खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, और अगर पता चल जाए कि इस लेफ्टिस्ट ने पैसा खा लिया उसकी खैर नहीं होती तो लेंगे डाइकॉटमी। तो उसके नजर में लेफ्टिस्टों कभी सोशलिस्ट इनकलाब मुमकिन है? वहां पर नहीं आया ना भाई, 60 साल हो गए ना, नहीं आया इनकलाब। जो उम्मीद करते थे वो सब खत्म हो गई है। बल्कि अब न्यू लेफ्ट रिव्यू कहता है कि हम नॉन एपोक्लेप्टिक है, अनऑर्थोडॉक्स है, नॉन कन्वेंशनल है और क्या है, अकोमोडेटिव। तो ये तो चारों चीजें इनकलाब की नफी करती है। अगर तुम नॉन एपोक्लेप्टिक हो तो फिर भी इनकलाब कभी नहीं ला सकते, अगर तुम अकोमोडेटिव हो तो तुम हर चीज के साथ एडजस्ट कर जाओगे। तुम अगर जो है वो नॉन ऑर्थोडॉक्स हो तो तुम ये कहोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरमायादारी है या फ्यूडलिज्म है या ये क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनऑर्थोडॉक्स भी हो गए, फिर तुम हो क्या? तुम सिर्फ सरमायादारी के पालतू कुत्ते और क्या हो। यही तो कहा था बाइबल ने कहा था दिस कैपिटलिज्म हैज ट्रांसफॉर्म्ड अस एज अ पेट डॉग ऑफ कैपिटलिज्म। हमें एक पालतू कुत्ता बना दिया और हम कामयाबी पे कामयाबी हासिल करते हैं, इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते हैं, और उसके नतीजे में सरमायादारी ताकतवर से ताकतवर होती चली जा रही है। जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, बरतानिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है हमारे पास यूरोप की, और सरमायादारी भी इतनी सबसे ज्यादा ताकतवर इन्हीं मुल्कों के अंदर है। तो ये होता है। नालियां वगैरह साफ करने, कौन कहता है कि नालियों में वो ये तुमसे किसने कह दिया कि एक ऐसा इलाका बना लो जिसमें पूरे माशरे, पूरी रियासत के रिसोर्सेज को खेत के सक करके ले आओ और लोग वहां पे भूखे मरने लगे। मैं आप यहाँ लांडी से आगे निकल जाए तो बहुत सारे ऐसी जगह है सिंध के अंदर जहाँ पे आपको दूध नहीं मिलेगा चाय बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी दूध होता है वो भेज देते हैं कराची। दूध नहीं पी सकते आप, दूध नहीं मिलता वहां पे। गांव के अंदर तो ये समझो गांव में दूध होगा और बड़ी लस्सियां बन रही होंगी, तो बेचारा तो भेज देता है। तो ये तुमने एक शहर बना लिया जिसके अंदर पूरे का पूरे रिसोर्सेज सक कर लेते हो और महल पे महल खड़े करते हो, और तुम कहते हो इसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। जलजले आते हैं तो सब अपने ही बनाए हुए घरों में कुचल के मर जाते हो।
خدا کی وجہ سے تھوڑی مرتے ہو. خدا کو برا بلا کہہ رہے ہیں, خدا نے یہ کیا ہوا, خدا نے کیا کیا, خدا نے کہا تھا تم نے ایسے گھر بنا کے رہو, خدا نے تم سے کہا تھا یہ گھر بناؤ. خدا نے بھائی پلیٹیں ٹھیک کرنی تھی, جو بھی کرنی تھی خدا نے کرنا تھا وہ, تم نے کیوں ایسے گھر بنا کے رکھے ہوئے تھے. بناتے نا. حضرت نوح کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے جو ہے نا گھر کچے ہیں, اور جو گھر ہمارے کچے ہوتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور دوسرا پرابلم ہمارے یہ کہ ہمارے بچے جلدی مر جاتے ہیں, ہمارے گھرانے میں بچوں کی عمر کم ہوتی ہے, 150-200 سال میں مر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کی عمریں 60-60 سال ہوں گی, تو انہوں نے کہا پھر ان کی زندگی تو ایسی ہنستے کھیلتے گزر جائے گی, گھر بھر تو بولنے کے نہیں, ان کے گھر تو بہت مضبوط ہو, گھر بہت مضبوط ہو, 60 سال میں مر جاؤ گے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب ہم ایک فریم ورک میں جاتے ہیں تو آپ نے اس پرزیوم کر لیا کہ یہ جو گلی نالیوں میں جو وہ ہے یہ سب کچھ ہے, یہ کوئی پرابلم ہے, یہ اس طرح کا گھر بنا کے رہنا اس میں کوئی سبسٹینٹو پرابلم نہیں ہے. روڈ کے اوپر روڈ کھڑی کرنا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کے لیے بے شمار سرمایہ جمع کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ سرمایہ داری پنپنے کے لیے کیا ہے, ریسورسز کو کانسنٹریٹ کرو, سروسز کو کانسنٹریٹ کرو. اگر تم شہر پھیلاؤ گے, چھوٹے چھوٹے گروپ ہوں گے, تو کیسے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, کیسے ڈسٹریبیوٹ کرو گے تم, نہیں ہوگی نا ڈسٹریبیوشن. کبھی آٹے کا پرابلم ہوتا ہے, کیوں, اس لیے کہ ڈسٹریبیوشن کا پرابلم نہیں ہے, بس اگ گیا اسے پیس لو کھا لو. نہیں, پاپے کیسے پہنچیں گے وہاں تک, پاپا تو بننا ہے یہاں پر, وہاں تک پہنچنے تک تو وہ ڈبل روٹی بن جائے گا, نرم ہو جائے گا. تو پھر قریب ہونا چاہیے. تو یہ شہر یہ جو بن رہے ہیں تمہارے خیال میں ایسے ہی بن رہے ہیں, بس ایسے ہی سب شہر قریب بنے جا رہے ہیں, آدمی کے سر پہ آدمی بندروں کی طرح پنجروں کی طرح رہ رہے ہیں لوگ, ہے ایک دوسرے کے اوپر, یہ ایسے ہی ہو رہا ہے سب کچھ. اب آپ کہہ رہے ہیں چلے بھائی اس سب کو حل کر دیں, اب آپ اسلام بتائیں اس کا کیا اشتہار کر لیں بھائی. انتہائی احمقانہ بات ہے نا. آپ نے پورا نظام زندگی بنا لیا ہے, اس کا ایک خاص قسم کی میٹا فزکس ہے, اس کی وہ پیداوار ہے. آپ چاہ رہے ایک ایسی چیز جس کی میٹا فزکس بالکل ڈفرنٹ. پروفیٹ تم سے کہہ رہا ہے شہر پھیلاؤ, ایک خاص حد سے زیادہ گھر ہو جاتا ہے, اگر تمہارے کہتے ہیں بس روک دو آگے جاؤ, زیادہ نہیں بنانا, زیادہ بناؤ گے بدماشی کرو گے. تمہیں پتہ ہی نہیں کون آدمی ہے جس تمہارے مسجد میں آ رہا ہے, کون آدمی ہے, وہ پھٹ جاتا ہے آگے تمہاری مسجد. گاؤں میں پھٹ سکتا ہے, اس کے باپ دادا قبروں تک پہنچ جائیں گے. ہمارے یہاں کوئی اگر کہیں چوری ہو جاتی ہے تو پولیس کے بغیر ہی پکڑ لیا جاتا ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جنگل کیوں بنا دیے شہر, اور اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے جنگل وغیرہ بنا کے, اب بتا دو بھائی ایک ایسی اسلام کی تفسیر کرو سب الف کی طرح سے. ایسا نہیں ہوگا نا یار, زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی, آپ کو تبدیلی لانے کے لیے بہت لمبا کام کرنا پڑے گا. تو پہلی بات یہ سسٹم کو اچھی طرح سمجھنا تو ضروری ہے نا, سسٹم کو سمجھے, اس کو کمیونیکیٹ کریں, اس کو محفوظ کریں, تاکہ آنے والے جو آدمیوں الف سے نہ شروع کرے, اس کے پاس کچھ پڑھنے کو, اس کے بعد اس کو بہتر بڑھے نہیں یار اس میں بہت ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ بہت جگہ پہ تو کمزوریاں رہ گئی, تو اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے, اس کے بعد اور ٹھیک کرتے رہیں گے. مطلب سرینڈر کرنا پڑے گا, اپنی خواہشات کو بھی کم کرنا پڑے گا, ایوریج شوڈ بی اسٹرکٹلی آن دیٹ وے. بڑا ہمیں کا ایک کوشچن کریٹ ہوتا ہے کہ یہ تو وہ پچھلے زمانے میں لے گئے 1400 سال وہ زمانے میں لے گئے جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ انسان جتنا مجبور اور بےقدر ہے کبھی نہیں تھا. یعنی کہ تو تم ویسٹرن تھنکر تمہیں بتاتے ہیں, یعنی کہ اگر تم فوکو کو پڑھ لو تو فوکو تمہیں بتاتا ہے کہ بھائی 18ویں صدی سے پہلے کا آدمی بڑا آزاد تھا. اس کا یہ تھوڑی تھا لا میکنگ کون کرتا تھا, کنگ کرتا تھا نا. ایک آدمی کتنا قانون بنا لے گا, تمہاری زندگی کو کتنا کنٹرول کر لے گا, کیونکہ باپ کو بھی نہیں پتا تم کیا کیا سوچ سکتے ہو. کنگ اپنا تھوڑا بہت اپنا کر کے اپنا کھا پی رہے مزے سے رہتا تھا, جو کر رہا ہے کرنا. ہاں کنگ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, ریٹ کو چیلنج ہے اس کو نہیں چھوڑے گا وہ, لیکن یہ کہ وہ بڑے مزے سے رہتا تھا. اب
तुम कर सकते हो। एक मुस्तकिल इनएलिएनेबल मैकेनिज्म है, मुस्तकिल लीगलाइजेशन कर रहा है तुम्हारी जिंदगी के हर दायरे को मॉनिटर कर रहा है, लेजिस्लेट कर रहा है, मुस्तकिल मुसलसिल 24 आवर्स लेजिस्लेट हो ही जा रहा है। उसके नतीजे में फिर तुम कह रहे हो कि इसके नतीजे में इंसान आजाद हो रहा है और ये बुरा हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर कि ये जो उन्होंने कहा अभी, तो एक पॉइंट मेरे ख्याल से मेंशन ये कर रहे हैं जो टेकिंग फॉर ग्रांटेड रहने के उस जमाने में कम से कम, और अभी मेन डिफरेंस इज पॉपुलेशन डेमोग्राफी। अगर डेमोग्राफी है तो वही कैन द सेम सोल्यूशन आर फीजिबल उसी डेमोग्राफी पॉपुलेशन के साथ कीपिंग द प्रेजेंट सिचुएशन माइंड। देखो, पहली बात तो ये कि देखो ये जो नेशन स्टेट स्ट्रक्चर है, नेशन स्टेट स्ट्रक्चर ये प्रिज्यूम करता है कि देखो तुम अपनी बाउंड्री के अंदर रहोगे, उस बाउंड्री से बाहर कोई निकलेगा उसको हम मार डालेंगे। तुम मुझे बताओ कि तातारियों के इलाके में भी चले जाते तो कुछ नहीं कहते थे। तातारियों के इलाकों में आप लोग चले जाते कुछ नहीं। ये और बात है कि वहाँ खाने पूछने को गया भाई, यहाँ हमारे पास भी खाने कुछ नहीं, तुम्हें ही ना खा जाए हम लोग, तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन ये कि आपने नेशन स्टेट बना दी और आपने कहा देखो बेटा तुम इससे ज्यादा फैल नहीं सकते, है ना। हाँ, प्रोसेस है। तो मतलब ये कि ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं इसकी जो तारीख है ये 200 साल भी नहीं है, पूरी 200 साल भी नहीं है, और जरूरी तो नहीं है कि ये कायम भी रहे। और दूसरी बात ये कि जितने इंसान जो है 20वीं सदी में मारे गए, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी कि वो अगली सदी में ना मारे जाए, है ना। पिछली सदी में 8 करोड़ इंसानों को तो ठिकाने लगा दिया। दूसरी बात ये कि और ये कि हमें हर जगह पे ग्रोथ रेट इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, जैसे अमेरिका, जैसे यूरोप के अंदर, तो पूरे यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में नेगेटिव है ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट है। और ये कि 2055 तक पूरी दुनिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का 7% रह जाएगा, पूरी खत्म हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि वो लोग जो कि प्रोपेगेटर है इस पूरी थॉट के, वो ये कि लोग जब ये कहते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा हो गया और वो मैनेज नहीं हो गए, पाकिस्तान का अभी भी तुम जाओ, कराची से बाहर निकलो तो फिर तुम देखो कि लोग जो है कितना बड़ा इलाका लोगों के पास खाली। पहले जमाने में ऐसा थोड़ी होता था, सैकड़ों मील कुछ नहीं होता। तो प्रॉब्लम यह है कि हमने जिस किस्म के शहर और प्लानिंग और डिजाइनिंग हमने की है, जिस किस्म का आर्किटेक्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही तो नहीं निकल रहा ना। एक खास किस्म के मेटाफिजिकल, एक खास किस्म के कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का मैनिफेस्टेशन है। चूंकि ये एक खास किस्म के फ्रेमवर्क से निकल रहा है, लिहाजा उसके हल उस फ्रेमवर्क से जो निकलते हैं आपको वो रीजनेबल लगते हैं, और अगर कोई दूसरा तो आप कहते हैं ओहो इसके नतीजे में तो नेशन स्टेट के मॉडल भी तब्दील हो जाएंगे, इसके नतीजे में तो ये भी तब्दील हो जाएगा, इसके नतीजे में वो भी, तो ये सबको तब्दील नहीं होगा, लिहाजा हम कुछ नहीं करते। तो ये एक अलग पोजीशन है, आप कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं है। तो मतलब हाँ भाई ये बताएंगे, मतलब ये कि ये जो सवाल इन्होंने किया, मतलब यानी ये जो सवाल होता है कि भाई जो आपने डिस्कस किया था पहले, ये कहते हैं भाई तो पुरानी बातें कर रहे हैं, आज हमें ओल्ड एज में ले जाना चाहते हैं। अगला ये है कि सवाल करने वाला कौन है, पहली बात तो ये। एक मतलब आम आदमी है वो सवाल करता है, ज़ाहिर उसकी तो सता ही नहीं कि वो एक सवाल कर सकता है। एक आदमी वो है कि जो दानिश्वर है और उसकी कोई इल्मी सतह है, मतलब डॉक्टर मंजूर अहमद वगैरह इस तरह के वो इस तरह के सवाल करते ही नहीं है, मतलब क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि ये चीज़ तो है ही नहीं। मतलब लेकिन असल मसला ये है कि इनकलाब का जो मतलब है वो तो ये है कि माशरे को इस तरह उल्टा दिया जाए जिस तरह के प्रोग्रामों को उल्टा दिया जाता है। तो इनकलाब तो मतलब अम्बिया जब भी आते हैं, अम्बिया की पूरी तारीख में जो क़ससल कुरान में बयान हुई है, अम्बिया ने किसी निज़ाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी भी निज़ाम के साथ। वो तो ये वो कहते हैं नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है ये तो इस्लाम है ही नहीं, वो चाहे कितना ही आलीशान हो क्यों न हो। तो क्या यानी जो हमारी तहरीकें हैं वो इनकलाब का उन्होंने रास्ता छोड़ दिया है, इस वजह से वो एग्जिस्टिंग निज़ाम को कबूल करती हैं कुछ असी और जो है कुछ रद्दो बदल के साथ जो मतलब, या अगर ये इनकलाबी तहरीकें हो जाएं तो ज़ाहिर है फिर तो ये एग्जिस्टिंग और स्टेटस इसको बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या इनकलाब होना चाहिए या एक स्टेटस इसको के अंदर ही रास्ता तलाश करना चाहिए? देखिए, दुनिया में जो भी इनकलाब आते हैं उनमें दो चीजें अहम होती हैं, एक एपिस्टेमोलॉजी होती है उनके पास,
علمیت ہوتی ہے سب کہیں جا کر وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں, سوچنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ, اس سے وہ کنوینس کر لیتے ہیں لوگوں کو. علمیت کے بغیر آپ انقلاب نہیں لاتے, ہواؤں میں نہیں آتا انقلاب. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مذہبی تحریکیں سمجھتی ہیں کہ جو علمیت ہے ہماری, اس کا کوئی علمی سطح کے اوپر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بنیادی طور پر مخلوق سے. میرا ذاتی رائے ہے, اگر حسن ظن رکھیں تو کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل کانٹرڈکشن نہیں ہے, اور وہ اسی علمی ورثے کا ایک شاخسانہ ہے مغربی تہذیب بھی, جو کہ مسلمان لے کر آئے تھے یورپ میں کسی نہ کسی سطح پر. ایک تو یہ گروپ ہے. دوسرا یہ کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہم یہ کر پائیں, یہ ممکن نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تم یہ کہتے ہو ممکن نہیں ہے, تو کیا کبھی ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس میں دو طرح کے, ایک تو وہ کہ امام مہدی کا انتظار کریں یا حضرت عیسیٰ کا انتظار کریں, وہ آ کے لے آئیں گے. یا پھر دوسرا یہ کہ یہ سسٹم اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر لے گا. دوسرا رویہ, تیسرا رویہ یہ کہ بھائی تم کہتے ہو کہ کبھی انقلاب آیا, اس کے لیے تم کوئی اسپیڈ ورک ہی کر دو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ وہ تیار نہیں ہوتے. اس کے لیے جواب یہ تھے او بھائی یہ تو بہت ٹائم کنزیوم ہے. تو بھائی تین پاسبلٹیز ہے نا, پھر تم انتظار کرو حضرت مہدی کا, یا پھر تم اسٹیٹ ورک شروع کرو, یا پھر جو ہے تم کو سسٹم لعنت ہے, اس سسٹم پر خدا غارت کرے, خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر. جس طرح ہمارے عید کی نماز میں پڑھتے ہیں سب لوگ عید پہ آپ لوگ اس طرح خوب بددعائیں دے کے گھر چلے جاتے ہیں حلوہ کا بیٹھ کے سب لوگ. تو پھر یہ بددعائیں دے دو, یا پھر یہ کہ اسٹیٹ ورک شروع کر دو. آپ کو کہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہم اس کو شروع کر رہے ہیں, ہم اس کی ایپسٹمالوجی ڈیولپ کریں گے, اور ایپسٹمالوجی میں ہم یہ اسٹیبلش کریں گے کہ اس نظام کے مد مقابل ایک دوسرا نظام ہم کھڑا کر سکتے ہیں. اس کی پہلی ابتدا ایپسٹمالوجی سے ہم کرتے ہیں, اور کیا ہے جن لوگوں نے کام, اس کام کو مربوط کرنا سب سے پہلا کام. وجہ یہ کہ کہنا وہ سب بکواس تھا, اب ہم شروع کریں. ایران کے انقلاب سے آپ سیکھو کہ ایران نے جب انقلاب لے گیا تو کیا ان کے ساتھ کیا, کیا کیا انہوں نے کیا, کہاں کہاں پہ ان سے غلطیاں ہو گئی, کہاں کہاں پہ انہوں نے گین کیا, لوگوں کو کس طرح کنوینس کیا, علماء کو کس طرح پیوریفائی نہیں کیا. دیکھو پیوریفیکیشن جو ورڈ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پیوریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن جو ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے, اب میں اسے ٹھیک کر رہا ہوں, اس لیے میں پیوریفیکیشن سے وہ کر رہا ہوں. کنٹیمنیشن آف ریلیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میٹا فزکس کرپٹ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں میٹا فزکس کرپٹ نہیں ہوئی, ایپسٹمالوجیکل جو فاؤنڈیشن ہے وہ کرپٹ نہیں ہوئی ہے, اسٹریٹجیز میں پرابلم ہوئی ہے. اسٹریٹجیز کو ٹھیک کر لو. کیا امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ الٹیمیٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرے طریقے سے نہیں آ سکتا, یہ کہا تھا انہوں نے. 1000 طریقے ہو سکتے ہیں نا سکسیس کے. سودان کے اندر وہی کوشش کی, ناکام ہو گئی نا. سودان میں ناکام ہو گئی, الجیریا میں ناکام ہو گئی نا, موغادیشو میں ناکام ہو گئی, صومالیہ میں ناکام ہو گئی, ناکام ہو, ایران میں کامیاب ہو گئی. تو بھائی دیکھو نا کیا کیا ایران والوں نے کہ وہاں پہ نہیں کر پائے. ملیشیا میں ناکام ہو گئی. تو ناکام کیوں ہو رہی ہے, تو دیکھو نا اس کو دیکھنے کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے, سب ان کو کنڈیم کرنا ہے. بھائی انہوں نے جو اچھا کام کر دیا اس کو دیکھو, اچھا بھائی انہوں نے یہ کیا تھا, اس میں یہ ان سے کامیابی ہے, یہاں پہ ناکامی ہے. الجیرین یہ کر رہے تھے, سوڈانین یہ کر رہے تھے, موغادیشو میں یہ ہو رہا تھا, انگولا میں یہ ہو رہا تھا, ادھر یہ دارالارقم میں یہ کر رہے تھے. وہ ساری چیزیں آپ کرنا شروع کریں, اس کے نتیجے میں ریکنسائل کریں. ایران کا انقلاب ناکام نہیں ہوتا اگر وہ انقلاب کو روکتے نہیں نیشن اسٹیٹ کے اندر. نیشن اسٹیٹ میں روکتے ہی انقلاب ختم ہو جاتا ہے. ٹراؤٹسکی نے 19ویں صدی میں بتا دیا تھا, اسی وجہ سے مارا گیا ٹراؤٹسکی کو بروا دیا اس سال. ٹراؤٹسکی کہتا تھا بھائی ٹھیک ہے نا انقلاب آ گیا رشیا میں, اب نکلو باہر رشیا سے باہر. وہ کہتا نہیں پہلے کنسالیڈیٹ کرو. دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. لینن بڑا آدمی تھا, جب دونوں چھپ کر کے بیٹھے رہے لینن کے ساتھ, لینن کے بعد ایک پھڈا شروع ہو گیا. اس نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں, میں تو نہیں رہتا, انقلاب ناکام ہو جائے گا. ٹراؤٹسکی ہائٹ کہتے تھے انقلاب کو جب تم نے نیشن اسٹیٹ کے اندر روکا ختم ہو جائے گا.
اور وہ نیگیٹو وہ اس میں ڈی ایکسلریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کا مومنٹ. وہ کنسالیڈیٹ ہوتا رہے گا. تم نے ٹھیکہ لیا نا سب چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کا. تم اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرو, تم آگے نکل جاؤ. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ الجیریا کے اندر, سوڈان کے اندر, سب جگہ پر یہی کیا انہوں نے. نیشن اسٹیٹ کے اندر اس کو روکا, نیشن اسٹیٹ کے اندر روکا تو وہ اسٹیٹ اسٹرکچر کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گئے. اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر وہ پوری کی پوری ملٹری اور سول بیوروکریسی آ گئی, گھس گئی اس کے اندر, ایران کے اندر گھس گئی. کیا ایرانیوں نے ساری بیوروکریسی کو ختم کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا نا, بہت کم لوگوں کو مارا انہوں نے. تو وہ تھے نا موجود. اب ماڈریٹر کی بن کر وہ آ گئے مقابلے پر, پاسدار آ گئے, پرابلم کریٹ کر دیا. فرانس اور جرمنی کی ایگزامپل تو اپوزٹ سے وہ بھی کچھ رزلٹ تو نہیں آیا اس کا. کس کے؟ فرانس اینڈ جرمنی. ہاں, تو فرانس اینڈ جرمنی میں کس چیز کے خلاف رزلٹ نہیں آیا؟ یہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے اگر نیشن اسٹیٹ کی باؤنڈری کو کراس کیا ہے تو ریولیوشن کو ایکسپائر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس سے بھی جو ڈیزائر رزلٹ ہے, اگر نیشن اسٹیٹ کو روکنے فرینچ ریولیوشن کی بات ریولیوشن اور جرمن ہٹلر بھی. تو فرینچ ریولیوشن جو تھا بیسیکلی فرینچ نیشن کی بنیاد پہ آئے گا. ہر آدمی فرینچ کیسے ہوگا؟ یو کین ناٹ بی فرینچ, یو کین ناٹ بی جرمن. ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل؟ تو اس کی تو ہڈی اور خون کے اوپر, وہ اسلام کے اوپر نام تھا نا, تو کوئی بھی ہو سکتا تھا اسلام. اب آپ کہہ رہے وہ شیعہ تھا, تو شیعوں کے انڈر رہے مسلمان. فاطمیوں نے 240 سال حکومت کی مسلمانوں کے اوپر. فاطمیوں کی وہ تھی, خلافت تھی بھائی, شیعت. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ شیعہ اگر مسئلہ ہو جائے شیعہ کو نہیں پتا, نہیں ہوا ہے نا, نہیں ہوتے. پرابلم یہ ہے کہ فرینچ ریولیوشن کا پرابلم یہ تھا کہ وہ فلیش اینڈ بلڈ کے اوپر تھا. جرمن جو تھے وہ کہتے ہیں نازیز ہیں ہم مائنے کاسٹ کہتا تھا نا وہ. تو انگریزوں نے اس کا وہ بنا دیا سب کانٹیننٹ میں جو لے تھے, جب بالکل پھنس جاتے کہتا ہے میرا سر, یہی کہتے ہیں نا میرا سر. کیا کر دیا تم نے؟ میرا سر. تو وہ ہٹلر بھی کہتا تھا میرا سر, مائنے کاسٹ, ہمارا سر بڑا ہے, ہم رول کرنے کے لیے آئے, سب لوگ ہمارے بعد گزار ہو. یہ انقلاب نہیں تھا, یہ نیشنلسٹ انقلابات تھے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایران کا انقلاب ایک نیشنلسٹ انقلاب ہو گیا بیکاز آف دا انفلوئنس. رشین انقلاب ایک نیشنلسٹ انقلاب, چائنیز انقلاب ایک نیشنلسٹ انقلاب. تو جو بھی انقلاب نیشنلسٹ ہوتا ہے وہ بریک کر جاتا ہے. کرسچینٹی نے بغیر کسی جنگ کے کانٹسٹائن کو کنورٹ کر لیا, پورے 3 بر اعظموں کو کنورٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے وہ یہ کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا کرسچن, ہر آدمی رومن تو نہیں ہو سکتا. یو کین ناٹ بی رومن بٹ یو کین بی کرسچن. آل آر اکول ان دی آئیز آف گاڈ. آل آر اکول ان دی آئیز آف گاڈ. یس آف کورس آل آر اکول ان دی آئیز آف گاڈ. سب برابر. تو ہر آدمی چائنیز نہیں ہو سکتا. تو 17 سینچری کے جتنے ریولیوشن ہے اس سب سے ڈومیننٹ تھاٹ تھی نیشنلزم یا فاشزم. اور سرمایہ داری کا یعنی کہ جس چیز نے شکست دی وہ نیشنلزم نے شکست دی, فاشزم کو بھی اور سوشلزم کو بھی. نیشنلزم نے شکست دی, یعنی کہ جرمنی کے اندر نیشنلزم نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو مار کے بھر کر نکال دیا. فرانس کے اندر نیشنلزم نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا. برطانیہ کے اندر مائنر موومنٹ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے بقی ادھر دی انہوں نے نیشنلزم. تو نیشنلزم وہ جو تھا بہت ہی پاورفل موومنٹ. اور ایک سب کانٹیننٹ کے اندر جو موومنٹ پڑی وہ مسلم نیشنلزم کی موومنٹ تھی. زیادہ آپ نے اگر توپ چلائی تو مسلم نیشنلزم, یعنی کہ OIC کیا ہے, مسلم نیشنلسٹ موومنٹ. اور کیا ہے, یعنی کہ تم جو بدماشیاں بدکرداریاں کر رہے ہو کرتے رہو, اس سے ہمارا کوئی نہیں ہے, اور یہ مسلمان بھی وہ مزے کریں. ٹھیک ہے بات, مسلمان وہ مزے کیوں کرے بھائی, مسلمان وہ مزے کیوں کرے جو ساری دنیا کرے. تو تم ایک نیشنلسٹ ہو. تو نیشنلسٹ کہتا ہے ہر چیز جائز ہے میری قوم کے لیے, اور جو چیز میری قوم کے لیے ناجائز ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناجائز ہونی چاہیے, نہیں تو اس کی ایسی بھی تیسی اس کو چھوڑیں گے. تو اسے نیشنلزم اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنی قوم جو صحیح کرے غلط کرے وہ اچھا ہے, اور دوسرا کرے تو وہ غلط ہے.
मुस्लिम नेशनलिज्म निकालो आप,